Assalamu alaikum everyone. Welcome to Fiction 5. Rawafnat by Amtul Subu, Episode 1, Part 3. तकरीबन 15 मिनट बाद गाड़ी यूनिवर्सिटी की पार्किंग में आकर रुक चुकी थी। आज़र ने खामोशी से स्टीयरिंग छोड़ा, गाड़ी से निकला और दरवाज़ा बंद करके तेज कदमों से मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसकी नज़र जैसे ही सामने उठी, इसे एक हाथ लहराता हुआ नजर आया। दरवाजे के करीब एक नौजवान खड़ा था। सफेद शर्ट, हल्की नीली ट्राउजर और साफ सुथरे जूते। इसकी उम्र तकरीबन आज़र के बराबर थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में पहचान की चमक थी। आज़र ने करीब पहुंचकर सर हिलाया। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसा हाल है? उसने हंसते हुए हाथ आगे बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम। आज़र ने उससे मुसाफहा किया और हल्के से इसके कंधे पर हाथ रखा। मैं लेट हूँ और तुम्हारी खैरियत लेक्चर के बाद दरियाफ्त करूंगा, कहकर वो तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गया। इमारत के अंदर दाखिल होकर वो सीधा लाइब्रेरी वाले हिस्से की तरफ गया, फिर दूसरे फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ एक महसूस लेक्चर रूम के दरवाजे तक पहुंचा। एक लम्हे के लिए रुकने के बाद उसने हल्की सी दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गया। कमरे का मंजर आम यूनिवर्सिटी क्लास जैसा था। कुछ तलबा फोन स्क्रीन्स में गुम थे, कुछ छोटे ग्रुप्स में हल्की आवाज में बातें कर रहे थे और कुछ अपनी जगह पर नीम बेजार अंदाज में बैठे थे। उसने एक मुख्तसर नजर पूरे कमरे पर डाली, फिर पुरसकून अंदाज में सलाम किया और अपने डेस्क की तरफ बढ़ गया। अपना लैपटॉप खोलकर उसने प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया और चंद लम्हों में बड़ी स्क्रीन पर आज के लेक्चर का मवाद जाहिर होने लगा। वो सीधा खड़ा हुआ, एक लम्हा सबकी तरफ देखा और फिर कहा, मैं 2 मिनट की ताखीर के लिए माजरत चाहता हूँ। अब बगैर वक्त जाया किए आज उन कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। तलबा सीधे होकर बैठ गए। कुछ ने फोन एक तरफ रख दी और तवज्जो स्क्रीन की तरफ हो गई। आज़र ने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आगे बढ़ाई। हर स्लाइड के साथ वो मुख्तसर मगर वाज़ेह अंदाज में वजाहत करता गया। कभी वो किसी पॉइंट पर रुककर सवाल करता, कभी किसी तालिब इल्म की तरफ इशारा करता, ताकि अंदाजा हो सके कि कौन सा कंसेप्ट समझ आया है और कहाँ अब भी उलझन मौजूद है। कमरा आहिस्ता आहिस्ता एक संजीदा तालीमी माहौल में ढल गया। आज़र की आवाज मुस्तकिल, मतवाजन और वाज़ेह थी, जिसमें ना जल्दी थी ना गैर जरूरी तवालत। अगर कुछ था तो महज मकसद, इल्म और समझ। सुबह की दूसरी सात थी। आर्ट रूम की लंबी खिड़कियों से चमकर आने वाली धूप फर्श पर सफेद और सुनहरी चकोर बना रही थी। दीवारों पर गुज़िश्ता जमातों की बनाई हुई तस्वीरें आवेजा थी। कहीं आबी रंगों से बने मनाजिर थे, कहीं चारकोल से बनाए गए खाके और कहीं रंगों की बेतरतीब लहरें, जो पहली नजर में बेमानी मालूम होती मगर गौर से देखने पर अपने अंदर कई कहानियां समेटे हुई थी। नवे जमात के तलबा हस्बे मामूल हंसते बोलते अंदर दाखिल हुए, मगर आज इनकी नजरें फौरन क्लास के सामने रखी मेज पर जा ठहरी। मेज पर ना रंग थे, ना ब्रश और ना कैनवस। सिर्फ 3 चीजें रखी थी, एक सुर्ख सेब, एक पुराना सा डिजिटल कैमरा और एक छोटा गोल आईना। मैम आरजू? पहली कतार में बैठे खारिस ने हैरत से पूछा। आज आर्ट की क्लास है या साइंस की? क्लास में हल्की सी हंसी फैल गई। दूधिया रंगत और शहद रंग आंखों वाली आरजू बरार भी मुस्कुरा दी। आज आर्ट ही पढ़ेंगे, उसने मेज के करीब आते हुए कहा, बस रंगों के बगैर। फिर ड्राइंग कैसे करेंगे? एक लड़की ने बेख्तियार पूछा। ड्राइंग करने से पहले देखना सीखेंगे। इसके लहजे में हमेशा किसी नरमी थी, मगर अल्फाज में एक ऐसी संजीदगी जो बच्चों को बेइख्तियार खामोश कर देती थी। इसने सेब हाथ में उठाया। सुबह की रोशनी इसके चमकते हुए सुर्ख छिलके पर पड़ रही थी। ये क्या है? सेब। कई आवाजें एक साथ बुलंद हुई। इतना तो कैमरा भी जानता है। आरजू ने मुस्कुराते हुए कैमरा उठाया, सेब की एक तस्वीर ली और इसकी स्क्रीन तलबा की तरफ कर दी। अब बताओ, इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है?
سیب، سرخ رنگ، روشنی، میز، سایہ۔ جوابات یک بعد دیگرے آنے لگے۔ بہت خوب۔ اس نے تصویری اسکرین بند کر دی، پھر اسی سیب کو دوبارہ میز پر رکھ کر بولی، اب سب لوگ 1 منٹ تک اسے صرف دیکھیں گے۔ بس دیکھنا ہے؟ کسی نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، صرف دیکھنا۔ کلاس میں غیر معمولی سکوت اتر آیا۔ کوئی بچہ اپنی نشست سے نہ ہلا۔ چند لمحے صرف ایک سرخ سیب اور اس پر پڑتی ہوئی خاموش دھوپ۔ جب وقت پورا ہوا تو آرزو نے آہستہ سے پوچھا، اب بتاؤ کیا دیکھا؟ اس مرتبہ جواب بدل چکے تھے۔ میم، مجھے لگ رہا تھا جیسے ابھی درخت سے توڑا گیا ہو۔ اس پر پڑتی دھوپ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے نانا کے باغ کے سیب یاد آ گئے۔ مجھے تو بھوک لگنے لگی۔ کلاس میں ہلکی سی ہنسی گونجی۔ آرزو نے مسکرا کر سر ہلایا تو دونوں گالوں پر گڑے نمودار ہوئے تھے۔ دیکھا؟ وہ نرمی سے بولی۔ کیمرہ اور تم دونوں نے ایک ہی چیز دیکھی، لیکن ایک فرق تھا۔ حارث نے فوراً پوچھا، کیا فرق؟ آرزو نے کیمرے کو میز پر رکھ دیا۔ کیمرہ صرف روشنی محفوظ کرتا ہے، جبکہ انسان روشنی کے ساتھ یادیں، احساسات اور معنی بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ اس نے وائٹ بورڈ پر 2 الفاظ لکھے، نظر اور ادراک۔ پھر مڑ کر بچوں کی طرف دیکھا۔ ان دونوں میں فرق جانتے ہو؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ نظر۔ اس نے پہلے لفظ پر ہاتھ رکھا، آنکھ کا کام، پھر دوسرے لفظ پر انگلی رکھی، اور ادراک، دل اور دماغ کا۔ وہ آہستہ آہستہ کلاس میں چلنے لگی۔ آنکھ صرف منظر دیکھتی ہے، جبکہ دماغ اس کی تشریح کرتا ہے اور دل اسے معنی دیتا ہے۔ پچھلی قطار میں بیٹھی ماہین نے ہاتھ اٹھایا۔ میم، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کیمرے سے بہتر ہے؟ آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کہنا مکمل طور پر درست نہیں ہوگا۔ طلبہ چونکے، کیونکہ شاید انہیں اس جواب کی توقع نہ تھی۔ آرزو نے مسکراتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ کئی کیمرے ایسے ہیں جو بہت باریک تفصیل محفوظ کر لیتے ہیں، بعض اوقات ہماری آنکھ سے بھی زیادہ۔ وہ رکی، لیکن اس ایک لفظ کے ساتھ پوری کلاس دوبارہ متوجہ ہو گئی۔ کوئی کیمرہ یہ نہیں جان سکتا کہ یہ منظر دیکھ کر تمہیں کس کی یاد آئی۔ نہ کوئی کیمرہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ شام کی یہی روشنی کسی کے لیے امید ہے اور کسی کے لیے جدائی۔ اور نہ ہی کوئی کیمرہ تصویر لے سکتا ہے، مگر کہانی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے خاموش ہونے پر کلاس روم میں پھیلی خاموشی پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی۔ آرزو نے میز سے آئینہ اٹھایا۔ اب سب لوگ اس میں اپنا چہرہ دیکھیں۔ بچے باری باری آئینے میں جھانکنے لگے۔ چند لمحوں بعد اس نے پوچھا، تم سب نے کیا دیکھا؟ اپنا چہرہ، آنکھیں، بال، مسکراہٹ۔ تمام جوابات مختلف بھی تھے اور نہیں بھی تھے۔ وہ سر ہلاتی رہی، پھر نہایت دھیمے لہجے میں بولی، کیا کسی نے اپنی تھکن دیکھی؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ اپنی پریشانی؟ آسمانی رنگ کی سادہ کرتی اور سفید شلوار کے ساتھ سفید دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ دراز قد لڑکی ان سب کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ خاموشی۔ اپنی کوئی ایسی خوشی جسے تم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے؟ اب بھی وہیں سکوت۔ آرزو نے آئینہ واپس میز پر رکھ دیا۔ آئینہ بھی وہیں دیکھتا ہے جو روشنی اس تک پہنچاتی ہے، کیمرہ بھی۔ لیکن انسان؟ اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے کھڑکی سے باہر گراؤنڈ میں کھیلتے بچوں پر ٹھہر گئیں۔ انسان اکثر وہ بھی دیکھ لیتا ہے جو آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہوتا۔ ایک لڑکے نے آہستہ سے پوچھا، یہ کیسے؟ مثلاً کیا؟ آرزو نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکا جو سب سے زیادہ ہنس رہا ہے ممکن ہے گھر جا کر روئے، اور جو خاموش بیٹھا ہے ممکن ہے وہ سب سے زیادہ مطمئن ہو۔ ہم چہروں کو دیکھتے ہیں، مگر حقیقت ہمیشہ چہروں پر نہیں لکھی ہوتی۔ کمرے میں ایک ایسی خاموشی تھی جو صرف سوچنے والے لمحوں میں پیدا ہوتی ہے۔
آرزو نے سیب دوبارہ ہاتھ میں اٹھایا۔ اب اگر میں اس کی پینٹنگ بناؤں تو کیا مجھے صرف وہی بنانا چاہیے جو کیمرے نے دیکھا ہے؟ ماہین نے نفی میں سر ہلایا۔ شاید نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ صرف نقل ہوگی۔ آرزو کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ ابھری۔ بالکل۔ ایک مصور کا مقصد چیزوں کی نقل کرنا نہیں ہوتا، وہ آہستہ سے بولی۔ وہ دنیا کو ویسا دکھاتا ہے جیسا اس نے محسوس کیا۔ اس نے سیب میز پر رکھا اور رنگوں کا ایک چھوٹا سا ڈبہ کھول دیا۔ آج تم سب ایک ہی سیب کی تصویر بناؤ گے۔ بچے برش اٹھانے لگے، مگر آرزو کی اگلی بات نے انہیں روک دیا۔ لیکن شرط یہ ہے، سب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، کسی کی تصویر دوسرے جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تم سب کی آنکھیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرائی، مگر تمہارا ادراک ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ کمرے میں خاموشی سے رنگ کھلنے لگے۔ کسی نے سیب کو نارنجی دھوپ میں نہلایا، کسی نے اس کے پیچھے خزاں کے پتے بنا دیے، کسی نے اسے لکڑی کی پرانی میز پر رکھا اور کسی نے صرف سیب نہیں بنایا بلکہ اس کے گرد وہ سکون بھی رنگ دیا جو شاید صرف اسی نے محسوس کیا تھا۔ آرزو دور کھڑی سب تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی، شاید اس لیے کہ آج اس نے بچوں کو مصوری نہیں سکھائی تھی، آج اس نے انہیں دیکھنے اور محسوس کرنے کے درمیان کا فرق سکھایا تھا۔ یہ آپ کا بیگ ہے ڈاکٹر؟ کوثر ہسپتال کے اس کمرے میں دوپہر سے پہلے کی نرم روشنی شیشے کی بڑی کھڑکی سے اندر اتر رہی تھی۔ سفید دیواروں پر پڑتی دھیمی سنہری کرنیں ماحول کو کسی حد تک پرسکون بنا رہی تھی، اگرچہ ہر چند لمحوں بعد سنائی دینے والی طبی آلات کی مدھم آوازیں یہ احساس دلانے کے لیے کافی تھیں کہ یہ سکون عارضی ہے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر ایک نرس اندر داخل ہوئی، اور پھر اس نے بہت احترام سے بیگ اس کی طرف بڑھاتے کہا تھا۔ ہسپتال کے بستر کے سہارے کمر ٹکائے بیٹھی عورت نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر بیگ تھام لیا۔ شکریہ۔ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نرس نے اطمینان سے پوچھا۔ نہیں، شکریہ۔ اس کے جواب پر نرس نے سر ہلایا، ایک نظر کمرے پر ڈالی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے بیگ اپنی گود میں رکھا، بڑی زپ کھولی اور اندر سے ایک باریک سا ٹیبلٹ نکال لیا۔ بیگ دوبارہ ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے آلے کا غلاف الٹایا۔ پردہ روشن ہوا تو اس کی انگلیاں نہایت تیزی سے اس پر چلنے لگی۔ چند لمحے گزرے ہی تھے کہ اسے شدت سے محسوس ہوا جیسے کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کی انگلیوں کی حرکت آہستہ ہوئی، پھر رک گئی۔ اس نے سر اٹھایا۔ دائیں طرف والے بستر پر لیٹی لڑکی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عورت نے خاموشی سے صرف سر ہلایا، جیسے اس کی موجودگی کا اعتراف کیا ہو، اور پھر دوبارہ اپنی نظریں ٹیبلٹ پر جھکا دی۔ یوں یکسر نظر انداز ہو جانے پر لڑکی کی بھویں ہلکے سے سکڑ گئیں۔ چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر آپ مجھ پر ایک چھوٹا سا احسان کر دیں تو میں بھی آپ کے ایک کام آ سکتی ہوں۔ اس بار عورت نے نظریں اٹھائیں۔ خاموش سوال اس کی آنکھوں میں واضح تھا۔ کیسا احسان؟ لڑکی ذرا سنبھل کر بیٹھی، لبوں پر ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ آئی۔ میرے پاس 2 نیلے ہائی لائٹر ہیں۔ ایک لمحے کے لیے عورت کے چہرے پر خالص حیرت ابھری، پھر اگلے ہی لمحے وہ بات سمجھ گئی۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر آنکھوں کی سنجیدگی جوں کی توں رہی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں صرف ایک نیلے ہائی لائٹر کے لیے تم پر کوئی احسان کروں گی؟ وہ جواب جانتی تھی، لیکن یہ سوال دراصل جواب سننے کے لیے نہیں، اس لڑکی کے مشاہدے کی حد جانچنے کے لیے تھا۔ لڑکی نے بے ساختہ کہا، کیونکہ آپ ایک ایکٹیو ریڈر ہیں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ حورین نے سامنے رکھی جامنی جلد والی موٹی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ جب نرس یہ کتاب آپ کے لیے لے کر آئی تھی تو آپ نے اس کے ساتھ کئی ہائی لائٹر بھی منگوائے تھے۔ اس نے ایک ایک لفظ سوچ کر ادا کیا۔ سب رنگ موجود تھے، صرف نیلا نہیں تھا۔ وہ چند ثانیے رکی، پھر مزید بولی۔ آپ نے نرس سے بھی پوچھا، مگر اس کے پاس بھی نیلا ہائی لائٹر نہیں تھا۔
اس کی نظریں اب بھی عورت کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے کتاب بند کر دی، اس نے یقین سے کہا، حالانکہ آپ وہ کتاب پہلے ہی پڑھ چکی ہیں۔ اب پہلی مرتبہ عورت کی آنکھوں میں دلچسپی ابھری۔ اس نے ٹیبلٹ کی سکرین تاریک کر کے اسے ایک طرف رکھ دیا۔ حورین نے مسکرا کر بات مکمل کی۔ آپ اسے دوبارہ صرف اس لیے پڑھ رہی تھیں تاکہ ضروری جملوں کو مختلف رنگوں سے نشان زد کر سکیں۔ وہ کہہ کر خاموش ہوئی اور ایک جتاتی نگاہ اس پر ڈالی جو کچھ متاثر نظر آ رہی تھی۔ خیر، مجھ سے کیا فیور چاہیے؟ اس پر حورین نے فوراً جواب دینے کی بجائے ایک لمحہ سوچنے کا ڈرامہ کیا، پھر قدرے رازدارانہ لہجے میں بولی، اگر نرس آپ کی بات مانتی ہے۔ وہ ذرا سا آگے جھکی اور رازدارانہ انداز میں اپنی بات مکمل کی، تو کیا آپ میرے لیے ایک چاکلیٹ منگوا سکتی ہیں؟ ایک پل کو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عورت نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس سے سوال نہیں بلکہ کوئی عجیب سی فرمائش کرتی ہو۔ یہ کام تم خود کیوں نہیں کر لیتی؟ اس نے سکون سے پوچھا۔ نرس تمہاری بات بھی سن لے گی۔ حورین نے آہستہ سے لب بھینچے، پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ مجھے چاکلیٹ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کی بھویں بے اختیار سمٹ گئیں۔ کیوں؟ حورین نے ہلکی سے بے بسی سے مسکرانے کی کوشش کی۔ کیونکہ چاکلیٹ میں کیفین اور تھیوبرومائن ہوتا ہے۔ اس ایک جملے پر عورت کی نظریں پہلی مرتبہ پوری طرح اس کے چہرے پر جم گئی۔ اب تک اس کی آواز میں صرف ایک قاری کی دلچسپی تھی، مگر اس لمحے اس کے لہجے میں ایک معالج کی سنجیدگی شامل ہو چکی تھی۔ اس نے بے اختیار پوچھا، کیا تمہیں… وہ لفظ ادھورے رہ گئے۔ لانگ کیوٹی سنڈروم تشخیص ہوا ہے؟ لانگ کیوٹی سنڈروم دل کی برقی سرگرمی کی ایک خرابی ہے جس میں دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ دیر میں اپنی اصل حالت میں واپس آتی ہے، جس کے باعث دل کی رفتار خطرناک حد تک بے ترتیب ہو سکتی ہے اور بعض اوقات اچانک بے ہوشی یا جان لیوا کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ حورین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات مکمل کی۔ جی۔ عورت کے چہرے پر ایک لمحے کو خاموشی اتر آئی، جیسے کوئی پیشہ ور ڈاکٹر اچانک اپنے سامنے ایک مریض نہیں بلکہ ایک کہانی دیکھ لے۔ حورین نے اس کی خاموشی محسوس کر لی۔ وہ ہلکے سے ہنس دی۔ آپ ایسے خاموش نہ ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میرے لیے برا محسوس نہ کریں۔ چند لمحے بعد اس نے نظریں کھڑکی کی طرف پھیر دی۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں حیرت انگیز ٹھہراؤ تھا۔ اگر میں باقی معاملات میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، تو شاید یہاں نہیں ہوں۔ وہ جملہ مکمل کر کے خاموش ہو گئی۔ عورت نے پہلی مرتبہ اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کی عمر بمشکل 16 برس ہوگی، لیکن بعض باتیں، اس کی آنکھیں، اس کی عمر سے کہیں زیادہ بڑی لگ رہی تھی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، مجھے افسوس ہے۔ حورین نے فوراً گردن گھما کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا نا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ آپ افسوس نہ کریں۔ وہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ عورت نے نہایت نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن اس نے توقف کیا۔ میں تمہارے لیے چاکلیٹ نہیں منگوا سکتی۔ آواز میں سختی تھی نہ نرمی، صرف ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری تھی۔ حورین کی امید جیسے ایک دم بیٹھ گئی۔ اس نے آہستگی سے اچھا کہا اور واپس تکیے سے ٹیک لگا کر لیٹ گئی۔ بازو سینے پر باندھ لیے، ہونٹ معمول سے کچھ زیادہ پھول رہے تھے اور نظریں سیدھی چھت پر جا ٹھہریں۔ وہ بالکل ویسے ہی خفا لگ رہی تھی جیسے کسی ننھے بچے کو اس کی پسندیدہ چیز نہ ملی ہو۔ عورت نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر خاموشی سے دوبارہ اپنا ٹیبلٹ اٹھا لیا۔ کمرے میں صرف اس کی انگلیوں کے سکرین پر چلنے کی ہلکی آواز باقی رہ گئی تھی۔ چند منٹ اسی خاموشی میں گزر گئے، پھر دروازہ دوبارہ کھلا۔ ایک نرس اندر داخل ہوئی اور اس کے بیڈ کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ عورت نے نظریں اٹھائیں اور نہایت آہستہ آواز میں اس سے چند جملے کہے۔ حورین نے چونکہ منہ دوسری طرف پھیر رکھا، اس لیے وہ کچھ نہ سن سکی۔ نرس نے ساری بات سننے کے بعد اسبات میں سر ہلایا اور خاموشی سے باہر چلی گئی۔ کمرے میں پھر سکوت اتر آیا۔ حورین اب بھی اسی طرح بازو باندھے لیٹی تھی۔
گویا اپنی ناراضگی کو پوری ذمہ داری سے نبھا رہی ہو۔ پھر چند ہی لمحے گزرے تھے کہ دروازہ تیسری بار کھلا اور وہیں نرس واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید چینی کا پیالہ تھا جس میں ٹھنڈی بھاپ کی باریک سی تہ اٹھ رہی تھی۔ وہ سیدھی حورین کے بستر کے پاس گئی، پیالہ میز پر رکھتے ہوئے بولی، یہ آپ کے لیے ہے۔ حورین نے کچھ حیرت سے پیالے کی طرف دیکھا، پھر کچھ دور موجود بیڈ پر بیٹھی عورت کو دیکھا۔ وہ حسب معمول خاموشی سے اپنے ٹیبلٹ پر جھکی ہوئی تھی، گویا اس سے اس معاملے کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ اس نے الجھن سے پوچھا۔ اس بار جواب ٹیبلٹ پر جھکی ہوئی عورت کی طرف سے آیا۔ ونیلا پڈنگ، اس نے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ چاکلیٹ کی خواہش کو مکمل ختم تو نہیں کرتی، اب اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، لیکن کچھ حد تک کم ضرور کر دیتی ہے۔ حورین چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے چمچ اٹھایا، پہلا نوالا منہ میں رکھا۔ ٹھنڈی، نرم اور میٹھی ونیلا پڈنگ جیسے زبان پر پگھل گئی۔ اس نے بے اختیار دوسری چمچ بھی بھر لی، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور چند ہی منٹوں میں پیالہ خالی ہو چکا تھا۔ اس نے خالی پیالے کو دیکھا، پھر نظریں آہستگی سے اس عورت کی طرف اٹھائیں۔ وہ حسب سابق خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ صرف اتنا ہی ہوا کہ اس نے بنا کچھ کہے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا۔ اتنا سا اشارہ شاید کوئی بات نہیں کہنے کے لیے کافی تھا۔ حورین نے بھی بے اختیار مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا شاید ہر نرم دل انسان اپنی محبت الفاظ سے ظاہر نہیں کرتا۔ بعض لوگ ونیلا پڈنگ کی ایک کٹوری سے بھی اپنا خیال رکھنا سکھا دیتے ہیں۔ دروازہ بند ہونے کے بعد بھی خالد کی خاموشی کچھ دیر تک آذر کے ساتھ چلتی رہی۔ اس نے اپنی فائل بغل میں دبائی اور راہداری کی طرف قدم بڑھایا۔ یونیورسٹی کی عمارت دوپہر کی روشنی میں معمول سے زیادہ مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ بعض شعبوں کے طلبہ گروہوں کی صورت میں چل رہے تھے۔ کہیں کسی تحقیق پر بحث ہو رہی تھی، کہیں آنے والے امتحانات کا ذکر تھا، اور کہیں محض دوستوں کی بے تکلف ہنسی گونج رہی تھی۔ آذر ابھی راہداری کے موڑ تک پہنچا ہی تھا کہ سکون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے ایک شخص پر اس کی نظر پڑی۔ گہری نیلی شرٹ، کندھے پر چمڑے کی سیاہ جیکٹ اور چہرے پر وہی بے فکری جو اکثر اسے دیکھ کر آذر کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ آخر کار فارغ ہو ہی گئے۔ وہ سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے بولا، انتظار کر رہے تھے؟ اس کے قریب پہنچ کر آذر نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں تو یہاں عبادت کرنے آیا تھا۔ اس نے سنجیدہ چہرہ بنا کر جواب دیا، مگر اتفاقاً تمہارا لیکچر بھی یہیں ختم ہوا۔ آذر بے اختیار ہنس دیا۔ کمال ہے نا؟ دونوں راہداری میں ساتھ چلنے لگے۔ کیسا رہا آخری دن؟ ساتھ چلتے مرد نے پوچھا۔ اچھا رہا۔ اچھا رہا؟ اس نے حیرت سے کہا۔ 2 مہینے سے طلبہ تمہاری تعریفیں کر رہے ہیں اور تمہارا خلاصہ صرف اچھا رہا ہے؟ آذر نے کندھے اچکا دیے۔ خلاصہ مختصر ہونا چاہیے۔ تمہاری یہی عادت مجھے پسند نہیں۔ وہ مزید بولا، ایک آدمی پورا لیکچر انسان، شعور، ایمان اور دماغ پر دے سکتا ہے، مگر اپنی تعریف میں 2 الفاظ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آذر نے جواب نہیں دیا، صرف مسکرا کر چلتا رہا۔ کچھ لمحوں بعد اس کے ساتھی نے پوچھا، اب کیا مصروفیات ہیں؟ ریسیس کے بعد ایک اور لیکچر ہے۔ طلبہ کے ساتھ؟ نہیں، مقامی ہسپتال کے عملے کے ساتھ۔ پھر تو تمہارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ آذر نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیونکہ طلبہ کم از کم سوال تو پوچھتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ بعض معالج تو ایسے سوال سنتے ہیں جیسے ذاتی توہین ہو۔ آذر نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ ہر جگہ ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ ہاں، مگر تم خوش قسمت ہو، وہ بولا۔ تم 2 ماہ بعد کے چھوٹے سے عرصے کے بعد واپس جا رہے ہو، اور ہم بدقسمت لوگ یہیں رہنے والے ہیں۔ چلتے چلتے دونوں مرکزی کوریڈور سے نکلتے باہر نکل گئے۔ درختوں کے سائے زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ طلبہ کی ایک بڑی تعداد دوپہر کے وقفے کے باعث مختلف سمتوں میں جا رہی تھی۔ سامنے جامع کا کیفے نظر آ رہا تھا۔ ویسے، اس نے اچانک کہا، تمہارا آخری دن ہے تو؟ آذر ایک دم الرٹ ہوا۔ تو آج کا لنچ تم کھلاؤ گے؟
आज़र रुक गया, चंद लम्हे इसे देखता रहा। पिछले 2 महीनों में कितनी मर्तबा ये शर्फ मुझे हासिल हो चुका है। ये गैर जरूरी तफसील है। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। और कितनी मर्तबा तुमने? ये तो और भी गैर जरूरी तफसील है, उसने उसकी बात काटते हुए कहा। आज़र ने नफी में सर हिलाते इसे देखा। लाजवाब। मैं जानता हूँ, उसने फख्र से कहा। ये एक कुदरती सलाहियत है। आज़र के दाएं गाल पर गड़ा नमूदार हुआ। दोनों कैफे के अंदर दाखिल हो गए। अंदर मामूल का हजूम था। मशीनों से उड़ती हुई कॉफी की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। किसी मेज पर तहकीक पर गुफ्तगू हो रही थी, किसी पर खेलों का जिक्र था। कहीं चंद तलबा लैपटॉप खोले बैठे थे और कहीं सिर्फ कहकहे सुनाई दे रहे थे। दोनों कतार में खड़े हो गए। आज़र मेन्यू देख रहा था जब इसके साथ आया प्रोफेसर इर्द गिर्द का जायजा लेने में ज्यादा मसरूफ दिखाई दे रहा था। वही पुरानी कॉफी? आज़र ने पूछा। हाँ। वो दूर खड़ी वेट्रेस की जानिब देख रहा था जो इस्तेमाल शुदा बर्तन कैफे के दूसरे सिरे पर मौजूद कमरे तक ले जा रही थी। और कुछ? आज़र ने कनखियों से उसकी जानिब देखा। हाँ, वो खाने को भी लेते हैं। शो देखें आज क्या है, उसने खुशगवार अंदाज में जवाब दिया। तजर्बात तजर्बा गाहों में अच्छे लगते हैं, कॉफी में नहीं। आज़र ने सर हिलाया। इस मंतक से तो तुम जिंदगी भर एक ही खाना खाते रहो। मुमकिन है, उसने फौरन एतराफ किया, बशर्ते ये कि कोई और इसकी कीमत अदा करे। वो संजीदगी से बोला। यकीनन। आज़र ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। चंद मिनटों बाद दोनों अपनी ट्रे उठाए खिड़की के करीब एक मेज पर आ बैठे। बाहर सब्जे से भरा ग्राउंड साफ नजर आ रहा था। तलबा मुसलसल आ जा रहे थे। कुछ लोग अकेले थे, कुछ दोस्तों के साथ। आज़र ने कॉफी का कप उठाया, मगर अगले ही लम्हे इसकी निगाह अपने साथी पर जा ठहरी। वो गुफ्तगू सुन तो रहा था, मगर इसकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर गुफ्तगू में नहीं थी। कभी दरवाजे की तरफ देखता, कभी बाहर की तरफ, कभी गुजरने वाले लोगों की तरफ, फिर दोबारा बात की तरफ लौट आता, फिर चंद लम्हों बाद दोबारा इधर देखने लगता। आज़र खामोशी से उसे देखता रहा। चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था, सिर्फ मुशाहिदा। वही मुशाहिदा जो बरसों के तिब्बी तजर्बे ने इसकी आदत बना दिया था। आखिर चंद लम्हों बाद इसने कॉफी का कप मेज पर रखा और पुरसुकून लहजे में कहा, एक बात कहूं? उसने कप से नजरें उठाई। कहो। इसने चंद लम्हे से देखा, फिर बोला, तुम अपनी निगाहों पर थोड़ा ज्यादा इख्तियार रख सकते हो। उसके साथी प्रोफेसर ने उसकी इस बात पर चंद लम्हे इसे महज घूरा, फिर समझ गया कि इशारा किस तरफ है, और इसके बाद इसके होंठों पर आहिस्ता आहिस्ता एक मुस्कुराहट फैल गई। ओह। वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। फिर शुरू हो गए तुम। और यही वो लम्हा था जहां इन दोनों के दरमियान एक ऐसी गुफ्तगू शुरू होने वाली थी जो काफी से ज्यादा कहीं देर तक याद रहने वाली थी। दोपहर का वक्त था और धूप अपनी पूरी शिद्दत पर नहीं थी, मगर इतनी जरूर थी कि शहर की बुलंद इमारतों के शीशे सूरज की रोशनी का मुनक्कस करते हुए चमक रहे थे। सड़कों पर मामूल की मसरूफियत बरकरार थी। कारोबारी इलाके की हर इमारत के सामने स्याह गाड़ियां आकर रुकती, दरवाजे खुलते और महंगे लिबास पहने लोग मुख्तसर सलाम के बाद अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ जाते। ये वो दुनिया थी जहां मुस्कुराहटें भी अक्सर जरूरियात के तहत दी जाती हैं और मुसाफहे भी हमेशा एतमाद की अलामत नहीं होते। शहर के निस्बतन पुरसकून हिस्से में वाक़या वो रेस्तरान इसी दुनिया का हिस्सा था, मगर बाकी जगहों से कदरे मुख्तलिफ अंदाज में निगाहों का मरकज बनता था। यहाँ ना गैर जरूरी शोर था, ना बुलंद आवाज कह कहे, बल्कि हल्की रोशनी, लकड़ी की नफीस सजावट, शीशे की वसी दीवारों से अंदर आती कुदरती धूप और मेजों के दरमियान रखा गया मुनासिब फासला हर आने वाले को एक ऐसी खिलवत फराहम करता था जहां कारोबारी गुफ्तगू बगैर किसी हलल के जारी रह सकती थी। दोपहर के 12:55 हुए थे। रेस्तरान के पिछले हिस्से में खिड़की के करीब रखी हुई गोल मेज पर 3 अफराद पहले ही मौजूद थे। उनमें सबसे नुमायां शख्सियत तकरीबन 60 बरस के एक शख्स की थी। बालों की सफेदी उम्र का ऐलान जरूर कर रही थी, मगर लिबास, नशिस्त और गुफ्तगू के अंदाज से अंदाजा होता था कि वो बरसों से बड़े मुआहिदों की मेजों पर बैठता आया है। गहरे सुरमई रंग का नफीस सूट, सफेद शर्ट,
باریک دھاری والی ٹائی اور دائیں ہاتھ کی انگلی میں بہنی ہوئی سیاہ پتھر والی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اس کے سامنے چمڑے کا ایک باریک فولڈر رکھا تھا جس پر سنہری حروف میں اس کی کمپنی کا نام ابھرا ہوا تھا۔ اس کے دائیں جانب تقریباً 35 برس کا ایک شخص بیٹھا تھا۔ شاید وہ مالیاتی شعبے کا سربراہ تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتا، پھر موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالتا، پھر وہ میز پر رکھی فائل کو ٹھیک ہونے کے باوجود سیدھا کرتا۔ یہ سب اس کی بے صبری کو چھپانے کی ناکام کوششیں تھیں۔ تیسرا شخص نسبتاً خاموش تھا۔ اس کی عمر 40 کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ اس نے سیاہ آنکھوں پر باریک فریم والا چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس کے سامنے میز پر چند سیاہ فولڈرز اور ان کے ساتھ ایک موٹی قانونی دستاویز رکھی ہوئی تھی۔ وہ گفتگو میں حصہ کم لے رہا تھا مگر ہر چند لمحوں بعد فولڈر کے ایک ہی صفحے پر نگاہ ڈال لیتا تھا، جیسے کسی خاص موقع پر اسے سامنے رکھنے کی تیاری کر رہا ہو۔ وہ وقت کے کتنے پابند ہیں؟ مالیاتی سربراہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ معمر شخص نے پانی کا ایک گھونٹ لیا۔ میں نے ان کے بارے میں صرف ایک بات سنی ہے۔ کیا؟ وہ دیر سے نہیں آتے، اور اگر آ جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ مسئلہ ہماری طرف سے ہے۔ میز پر چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اسی دوران ریستوران کے مرکزی دروازے کے قریب ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ استقبالیہ پر کھڑی خاتون نے بے اختیار اپنی نشست درست کی۔ اسی لمحہ ریستوران کے باہر ایک سیاہ گاڑی آ رکی۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر سفید وردی والا ڈرائیور فوراً باہر نکلا اور پچھلے دروازے کو کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے آذان اورنگ گاڑی سے باہر اترا۔ ریستوران کے سامنے موجود زینوں پر پروقار اور متوازن چال چلتا داخلی دروازے سے گزرتا اندر داخل ہوا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح کوئی نمایاں رنگ نہیں پہنا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کا نہایت نفیس 3 پیس سوٹ، جس کے کپڑے اور رنگ میں مہنگائی سے زیادہ سلیقہ نمایاں تھا۔ گرے کوٹ کے بٹن بند نہیں کیے تھے اور نیچے پہنی سفید شرٹ بے داغ تھی۔ گلے میں ٹائی نہیں تھی اور شرٹ کے اوپر کا ایک بٹن کھلا ہوا تھا۔ کلائی پر بندھی گھڑی کا ڈائل بھی غیر ضروری چمک سے خالی تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں لگتا تھا جو اپنی حیثیت کو لباس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی شخصیت میں ایسی خاموش ترتیب تھی جو خود اپنی پہچان بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ صرف ایک وجود تھا، اس کا پرسنل سیکرٹری، جو ہاتھ میں چمڑے کا ایک باریک فولڈر جس میں آج کے ملاقات کی دستاویزات موجود تھیں، اٹھائے پر اعتماد انداز میں اس کے 2 قدم پیچھے تھی۔ ادبی عقابی نظریں وہاں موجود ہر شے کو سکین کر رہی تھیں۔ وہ نیوی بلو رنگ کی ڈریس شرٹ میں ملبوس ایک اہم ملاقات کے لیے تیار تھی۔ اس کی نظر ریستوران کے اندر بیٹھی مختلف میزوں پر سرسری انداز میں پھری۔ 2 خاندان دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ ایک میز پر 3 نوجوان کسی منصوبے پر گفتگو کر رہے تھے۔ ایک کونے میں ایک بزرگ اخبار پڑھتے ہوئے کافی پی رہے تھے۔ وہ ان سب کو دیکھ کر بھی جیسے کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ ریستوران کے اس مخصوص دروازے کے قریب پہنچ کر ان دونوں کے قدم ٹھہرے۔ وجہ وہاں کھڑا ملازم تھا جو ان کے قریب آتے ہی دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا اور پھر مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ آذان نے بے تاثر چہرے کے ساتھ مختصر سا سر جھکا کر جواب دیا۔ نہ اس کے لب کسی پرتکلف مسکراہٹ میں ڈھلے تھے اور نہ اس نے کسی قسم کی رسمی گفتگو کو ضروری سمجھا، مگر اس کے انداز میں ایسی سرد شائستگی ضرور تھی جو اسے غیر مہذب محسوس ہونے نہیں دیتی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوا۔ چلتے ہوئے اس کی نگاہ کسی ایک چیز پر ٹھہرتی نہیں تھی مگر کسی چیز سے گزرتی بھی نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سامنے موجود دیوار پر لگی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 12:59۔ میز تک پہنچنے سے چند قدم پہلے اس نے بہت معمولی سی رفتار کم کی۔ سامنے بیٹھے تینوں افراد بھی اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ معمر شخص فوراً کھڑا ہوا۔ مسٹر اورنگ، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اس نے چہرے پر پرتکلف مسکراہٹ سجائے اپنا دایاں ہاتھ مصافحہ کے لیے آگے بڑھایا۔ آذان نے بایاں ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کیا مگر اس مصافحے میں غیر ضروری گرم جوشی تھی نہ بے اعتنائی۔ مجھے بھی، مختصر جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے باقی دونوں افراد سے بھی ہاتھ ملایا، پہلے مالیاتی سربراہ سے، پھر آخری شخص سے۔ مصافحے کے دوران اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس قانونی مشیر کے فولڈر پر ٹھہریں۔ وہی فولڈر، وہی صفحہ،
جسے وہ شخص پہلے چند منٹ میں کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ آذان نے کچھ نہیں کہا، بس ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کی انگلیاں فولڈر کے کناروں پر رکی ہوئی دھول کی باریک سی لکیر پر گئیں، پھر وہ خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ شمون، اس کی سیکرٹری، اس کے عقب میں ہاتھ پیچھے کو باندھے، چہرہ اٹھائے اور سیدھی گردن کے ساتھ ان تمام افراد پر نظریں مرکوز کیے سنجیدگی سے کھڑی تھی۔ امید ہے راستے میں زیادہ وقت نہیں لگا ہوگا۔ معمر شخص نے رسمی گفتگو سے ملاقات کا آغاز کیا۔ آذان نے میز پر موجود پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور نہایت سکون سے جواب دیا۔ راستے ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس پر کس مقصد سے سفر کر رہا ہو۔ معمر شخص چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لب پر آئی۔ آپ کے بارے میں جو سنا تھا، لگتا ہے وہ کم سنا تھا۔ آذان نے اس جملے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس نے میز پر رکھی ہوئی بند فائل پر ہاتھ رکھا، مگر اسے کھولا نہیں۔ اس کی نظریں ایک بار پھر سامنے بیٹھے تینوں افراد پر گئیں۔ اس ملاقات میں اصل گفتگو ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے محسوس کر لیا تھا کہ ان چار افراد میں سے صرف ایک شخص معاہدہ کرنے آیا ہے، باقی تین کسی نہ کسی بات کو چھپانے آئے ہیں۔ چند لمحوں تک میز پر صرف رسمی گفتگو کا سلسلہ قائم رہا، پھر ایک ویٹر نہایت خاموشی سے میز کے قریب آیا۔ اس کی تربیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے کسی کی گفتگو میں خلل ڈالے بغیر ایک ایک پلیٹ ترتیب سے رکھی، پانی کے گلاس تازہ کیے اور میز کے وسط میں رکھی چھوٹی سی سفید گلدان کی سمت بھی معمولی سی درست کی، پھر نہایت ادب سے سر جھکا کر پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں تک صرف برتنوں کی ہلکی سی آواز سنائی دیتی رہی۔ کھانا پیش ہو چکا تھا، مگر چاروں افراد میں سے کسی نے ابھی تک کانٹا یا چمچ ہاتھ میں نہیں لیا۔ کاروباری ملاقاتوں میں اکثر بھوک گفتگو کے اختتام پر یاد آتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے کھانا یوں ڈھانپا ہوا تھا کہ کافی دیر گرم اور تازہ رہے۔ معمر شخص نے خاموشی توڑی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے انتخاب پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ریستوران نسبتاً پرسکون ہے اور یہاں گفتگو میں خلل کم آتا ہے۔ آذان نے کھڑکی کے پار ایک لمحے کے لیے نظریں دوڑائیں۔ سڑک پر چلتی ہوئی گاڑیاں، فٹ پاتھ پر جلدی جلدی قدم اٹھاتے لوگ، اور شیشے سے چھن کر آنے والی دوپہر کی دھوپ، ہر چیز اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ اس نے دوبارہ میز کی طرف دیکھا۔ جگہ اچھی ہے، مختصر سا جواب۔ پھر اس نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اضافہ کیا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں اپنی بات دوسروں تک پہنچنے کا خدشہ ہو۔ معمر شخص کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کاروبار میں احتیاط ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ آذان نے اس جملے کی تائید کی، نہ تردید۔ اس نے صرف پانی کا ایک گھونٹ لیا اور گلاس دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیا جہاں پہلے رکھا تھا۔ اس کے ہر عمل میں ایک عجیب سی ترتیب تھی، نہ کوئی حرکت غیر ضروری تھی، نہ کوئی انداز نمائشی۔ چند لمحوں بعد مالیاتی سربراہ نے سامنے رکھی ہوئی فائل اپنی طرف کھینچی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں مختصر منصوبے کا خاکہ پیش کرنا چاہوں گا۔ آذان نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ شروع کیجیے۔ اگلے چند لمحوں میں وہ شخص باقیوں کی نسبتاً ایک موٹی فائل کھول کر میز اور اس کے درمیان رکھتے نظر آیا۔ پھر یکے بعد دیگرے چند رنگین خاکے، پیداوار کے تخمینے، عالمی منڈی کے اعداد و شمار اور آئندہ 5 سال کی منصوبہ بندی میز پر ترتیب سے رکھ دی گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری کمپنی گزشتہ کئی برسوں سے انتہائی نگہداشت کے لیے نگرانی کے جدید نظام پر کام کر رہی ہے۔ ہم نے ایک ایسا مربوط نظام تیار کیا ہے جو مریض کے جسم سے حاصل ہونے والے مختلف اشاروں کو ایک ہی مرکز پر جمع کر کے معالج کو فوری تجزیہ فراہم کرتا ہے۔ ابتدائی آزمائشوں میں اس کے نتائج توقع سے بہتر رہے ہیں، مگر اسے عالمی سطح پر متعارف کرانے کے لیے جس پیداواری صلاحیت، تقسیمی نیٹ ورک اور معیار کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ وہ چند لمحے رکا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اورنگ میڈیکل کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آذان خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی نظریں کبھی خاکوں پر جاتی، کبھی بولنے والے کے چہرے پر، اور کبھی اس شخص پر جو اب تک ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، قانونی مشیر۔ وہ اب بھی خاموش تھا، لیکن خاموش لوگ ہمیشہ بے خبر نہیں ہوتے۔ بعض اوقات وہیں سب سے زیادہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ مالیاتی سربراہ نے اگلا صفحہ کھولا۔ اگر ہماری تحقیق اور آپ کی پیداواری صلاحیت یکجا ہو جائے تو ہم 3 برس کے اندر ایشیا، مشرقی وسطی اور یورپ کے کئی بڑی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری ابتدائی پیش گوئی کے مطابق
پیش گوئی۔ اذان نے پہلی مرتبہ بات کاٹی۔ اس کا لہجہ اتنا ہی ہموار تھا جتنا پہلے تھا۔ روانی میں بولتا مالیاتی سربراہ اس کی مداخلت پر رک گیا۔ جی؟ اس نے بظاہر بہت پورے اعتمادی سے کہا، مگر اندر کہیں کسی الجھن نے سر اٹھایا تھا۔ کاروبار میں پیش گوئی اور خواہش میں صرف ایک فرق ہوتا ہے افق صاحب۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، اور جب وہ کچھ نہ بولا تو اذان نے اپنے سوال کا جواب خود دینا ضروری سمجھا۔ پہلی کے پیچھے ثبوت ہوتے ہیں اور دوسری کے پیچھے امید۔ میز پر ایک لمحے کی خاموشی اتر آئی۔ مالیاتی سربراہ نے فوراً اگلا صفحہ آگے بڑھایا۔ ہمارے پاس اعداد موجود ہیں۔ اپنی بات پر کچھ زور ڈالتے کہا، مجھے یقین ہے۔ نہایت پرسکون انداز میں جواب دیا، لیکن میں ان اعداد کی بنیاد جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ معمر شخص نے گفتگو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہم نے گزشتہ 2 برس کی عالمی طلب، آبادی میں اضافے اور انتہائی نگہداشت کے مراکز کی توسیع کو بنیاد بنایا ہے۔ اذان نے اس کی بات دھیان سے سنی اور پھر ہلکے سے سر ہلایا۔ اور اگر 3 برس بعد یہی طلب کم ہو جائے؟ اس کے امکانات کم ہیں۔ فوراً ہی جواب آیا تھا، کم ہے۔ اذان نے جملہ دہرایا، یا آپ نے انہیں اپنے حساب سے شامل ہی نہیں کیا؟ اس سوال کے بعد پہلی بار مالیاتی سربراہ نے جواب دینے سے پہلے اپنی نظریں معمر شخص کی طرف اٹھائیں۔ اذان نے یہ حرکت خاموشی سے دیکھ لی۔ صرف ایک لمحہ لگا تھا، مگر اس کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس میز پر اصل فیصلے کون کرتا ہے اور کون صرف ان فیصلوں کی وضاحت کرنے آیا ہے۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اس نے ابھی تک معاہدے کی اصل دستاویز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، جیسے وہ جان بوجھ کر کاغذات سے پہلے لوگوں کو پڑھنا چاہتا ہو۔ پھر اس نے نہایت سادہ لہجے میں ایک ایسا سوال پوچھا جس کا تعلق بظاہر معاہدے سے نہیں تھا، آپ کی کمپنی نے پچھلے سال 2 تحقیقی منصوبے اچانک کیوں بند کیے؟ تینوں چہرے ایک ساتھ اس کی طرف اٹھے۔ مالیاتی سربراہ کے ہاتھ میں پکڑا قلم بے اختیار رک گیا۔ معمر شخص کے چہرے کی مسکراہٹ پہلی بار مدھم پڑی اور قانونی مشیر۔ اس نے خاموشی سے اپنا فولڈر بند کر دیا۔ کمرے کی فضا وہی تھی، کھانا بھی وہی تھا، مگر اس ایک سوال نے میز پر موجود 4 افراد کے درمیان گفتگو کا رخ بدل دیا تھا۔ اب یہ صرف ایک کاروباری ملاقات نہیں رہی تھی، یہ ایک ایسا مکالمہ بننے جا رہا تھا جہاں ہر جواب اگلے سوال سے زیادہ اہم ہونے والا تھا۔ کیفے میں شور اپنے معمول کی رفتار سے چل رہا تھا۔ کافی مشین کی ہلکی ہلکی آواز، کپوں کی کھنک اور مختلف میزوں سے اٹھتی گفتگو کی لہریں ایک دوسرے میں گھل رہی تھیں۔ ڈاکٹر حاضر کے سامنے بیٹھا شخص اپنی کرسی سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر شروع ہو گئے تم؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی اصول، کسی نہ کسی ضابطے میں لے آتے ہو۔ حاضر نے کپ میز پر رکھا۔ یہ اصول نہیں تو پھر کیا ہے؟ مشاہدہ۔ ساتھی پروفیسر نے سر ہلایا۔ مشاہدہ؟ یا عادت کہہ لو، حاضر نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں کے مابین خاموشی چھا گئی۔ پھر اس کے ساتھی نے قدرے جھنجھلاہٹ میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ حاضر نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر لان کی طرف دیکھا جہاں ٹولیوں کی صورت چند طلبہ آ جا رہے تھے، پھر آہستہ سے بولا، مسئلہ دیکھنے میں نہیں ہوتا، پھر طریقے میں ہوتا ہے۔ ساتھی نے بھویں اٹھائیں۔ طریقہ؟ حاضر نے اس کی طرف دیکھا۔ تم جس طرح کسی چیز کو دیکھتے ہو وہ تمہیں بھی بدل دیتا ہے۔ پھر اس نے سامنے بیٹھے شخص کو کندھے اچکاتے دیکھا۔ ہر چیز کو اتنا پیچیدہ کیوں بنا دیتے ہو؟ اگر کوئی سامنے ہے تو دیکھنا فطری عمل ہے۔ حاضر نے اس جملے پر ہلکی سی سانس لی۔ فطری اور بے قابو میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو چھپایا نہ ہو تو پھر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ فوراً جواب آیا تھا۔ یہ جملہ فضا میں تھوڑا بھاری محسوس ہوا۔ حاضر نے اس کی طرف دیکھا۔ اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ یہ بات تم نے بہت اعتماد سے کہی، کیونکہ یہ سادہ بات ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ حاضر نے سر ہلایا۔ سادہ ہونے اور درست ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ پھر وہ تھوڑا آگے جھکا۔ اور یہ جملہ جس بنیاد پر تم کہہ رہے ہو وہ بھی مکمل نہیں۔ مقابل نے ہونٹوں پر انگلی جمائے خاموشی اختیار کی۔
تم نے کہا کہ اگر کسی نے خود کو نہ چھپایا ہو تو دیکھنے میں مسئلہ نہیں۔ آذر نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، تو پھر تم یہ بھی مان لو کہ ہر چیز جو تمہارے سامنے ہے وہ تمہارے استعمال کے لیے نہیں۔ وہ خاموش رہا، البتہ چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ اس میں عجیب سا تناؤ ابھر آیا۔ چند لمحات قبل کی لاپرواہی اور شرارت غائب ہو چکی تھی۔ اس نے کپ اٹھا کر واپس رکھا۔ تم بہت اخلاقی باتیں کرتے ہو۔ آذر نے فوراً اصلاح کی۔ میں اخلاقیات نہیں کر رہا، میں ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ وہ چند لمحے رکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی بات مکمل کی۔ تمہاری نگاہ صرف تمہارا فعل نہیں ہے، یہ ایک رد عمل بھی ہے اور اس کے اثرات بھی ہیں۔ مقابل نے کچھ آگے کو جھکتے ہوئے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو آذر؟ صاف بات کرو۔ آذر نے اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کو تم معمولی سمجھ رہے ہو وہ تمہارے ذہن کو غیر معمولی طریقے سے تربیت دیتی ہے۔ تو پھر تمہارے خیال میں حل کیا ہے؟ میں زمین کو دیکھ کر چلوں یا آنکھیں بند کر کے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ تو پھر؟ اس نے لب بھینچ لیے۔ کنٹرول۔ آذر نے کافی کا کپ اٹھا لیا اور ساتھ ہی ایک نگاہ ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ڈالی۔ اور یہ کنٹرول کہاں سے آتا ہے؟ اس کے انداز میں بے چینی تھی۔ آذر نے جواب دینے سے پہلے چند لمحے سوچا، پھر کافی کا گھونٹ بھر کر بولا، یاد رکھنے سے۔ کس چیز کو؟ اس بار اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ کہ تم ہر چیز کے ناظر ہو، مالک نہیں۔ اس نے اس کے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ کافی کے کپ سے ہلکی بھاپ اب بھی اٹھ رہی تھی، مگر وہ جلدی ہی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ نہیں تو خوبصورتی اگر دیکھنی نہیں تو اس کے وجود کی وجہ؟ وہ کرسی کی پشت پر کمر ٹکائے بولا۔ ہر خوبصورتی ہر کسی کے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی۔ میں نہیں مانتا۔ اپنے اطراف میں دیکھو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آس پاس اشارہ کیا۔ چیزیں ہیں، لوگ ہیں، پھول ہیں، جانور ہیں، یہ سب دیکھنے کے لیے ہیں۔ تو کیا میں آنکھیں بند کر کے چلوں؟ بند نہیں، لیکن قابو میں رکھو۔ بھائی پردہ ان پر لازم ہے اور آنکھیں ہم قابو میں رکھیں۔ اس نے بات مذاق میں اڑانی چاہی۔ جواباً آذر نے اسے افسوس سے دیکھا، لیکن اس نے نظروں کو کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے بسکٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھا۔ اچھا، کہاں لکھا ہے یہ؟ قرآن میں۔ قرآن میں کہاں؟ مجھے نہیں معلوم، اب یوں ہر صورت تو یاد نہیں رہتی نا۔ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اس پر سرچ کر لو۔ آذر نے میز پر پڑے اسمارٹ فون کی جانب اشارہ کیا۔ اوکے۔ اس نے فون اٹھایا اور اسکرین پر انگلیاں چلانے لگا۔ آذر نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور دوسری پلیٹ میں پڑے فروٹ کے ٹکڑوں پر۔ کافی کے ساتھ فروٹ؟ لیکن کیونکہ اس کے ساتھی پروفیسر جس کے ساتھ اس نے اس 2 ماہ کے عرصے میں کافی وقت گزارا ہے، اس کے اندازے کے مطابق کافی عجیب ہے۔ اسے یہ بات کچھ خاص حیران کن نہیں تھی۔ سورہ نوح میں لکھا ہے۔ اسکرین پر چمکتی ہوئی تحریر کو دیکھتے گا۔ آیت؟ اگلا سوال تیار تھا۔ 31۔ اب ذرا سورہ نوح کی آیت 30 سرچ کرو۔ ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے اپنے سامنے بیٹھے مرد کو دیکھا۔ کرو نا، اس نے پرسکون انداز میں کہا اور کافی کا ایک گھونٹ لیا، پھر ایک جتاتی نگاہ اس پر ڈالی۔ ذرا مجھے پڑھ کر سنانا کہ کیا لکھا ہے۔ اس نے اطمینان سے کہا اور ایک نظر کلائی پر بندی گھڑی پر ڈالی۔ اس کے پاس مزید صرف 2 منٹ تھے۔ یہاں لکھا ہے کہ مومن مرد اپنی نظر نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اور آہستہ آہستہ اس کا لہجہ بدلنے لگا، کیونکہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ بات صرف ایک جملے کی نہیں بلکہ ایک پورے تسلسل کی ہے۔ اس نے آیت کا ترجمہ مکمل کیا تو آذر نے کافی کا آخری گھونٹ اپنے اندر انڈیلا اور ایک الوداعیہ نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تم یہ سمجھ لو کہ دوسروں کا عمل تمہارے عمل کو جائز یا ناجائز نہیں بناتا تو تم آدھا راستہ طے کر لیتے ہو۔ اس نے اس کے کندھے پر کچھ دباؤ ڈال کر کہا۔ خاموشی۔ خیر، بعد میں ملتے ہیں، کہہ کر وہ باہر کی سمت چل دیا۔ پیچھے رہ جانے والے شخص کے چہرے پر چند لمحے ندامت اور ناسمجھی کے اثرات رہے، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ اب کیا میں زمین کو دیکھتے ہوئے چلوں؟ اور سامنے والا اگر مجھ سے ٹکرا جائے پھر؟ اس نے مدھم سے سرگوشی میں کہا۔ لہجہ بے پناہ کمزور تھا، مگر اس نے سر چٹک کر فون کے مطالعے میں خود کو غرق کر لیا۔ حورین نے خالی پیالہ میز پر رکھا۔ چند لمحے وہ لب کترتی خاموش بیٹھی رہی،
نظریں کبھی خالی پیالے پر جاتی، کبھی اس عورت پر جو ایک بار پھر پوری یکسوئی سے اپنے ٹیبلٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی انگلیاں اسی ترتیب سے چل رہی تھیں جیسے چند لمحے پہلے چل رہی تھیں، گویا اس نے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ شکریہ، بالآخر اس کے لبوں نے حرکت دی۔ وہ اتنی دیر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ اس بار آواز اتنی دھیمی تھی کہ جیسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ سامنے والی نے سنا بھی ہے یا نہیں۔ پھر اس نے دیکھا، ٹیبلٹ پر چلتی انگلیاں ایک لمحے کو رکی۔ کوئی بات نہیں، مختصر سا جواب آیا اور پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ حورین نے گہرا سانس لیا۔ آپ ہمیشہ اتنا کم بولتی ہیں؟ اس بار اس نے اسکرین سے نظریں اٹھائیں۔ میں کم نہیں بولتی، بس جائز ضرورت کے مطابق زبان کو تکلیف دیتی ہوں۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پر وہ مسکرا دی۔ اور اگر سامنے والا بہت بولتا ہو تو پھر بھی؟ یہ جواب بھی اتنا ہی مختصر تھا۔ حورین بے اختیار ہنس پڑی۔ پھر تو آپ میرے ساتھ بہت مشکل سے رہیں گی۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے ہلے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ حورین نے تکیے سے ٹیک لگائی۔ ویسے وہ کچھ جھجکی۔ کیا آپ واقعی ڈاکٹر ہیں؟ اس نے پیچھے کھسک کر کمر بیڈ کی ٹیک سے لگا لی۔ کس عضو کی؟ ایک اور سوال۔ جس کے ٹریٹمنٹ کی تمہیں ضرورت ہے۔ کیا واقعی؟ عورت نے اس بات میں سر ہلایا۔ حورین کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھیں۔ مجھے پہلے ہی شک تھا۔ اس نے فاتحانہ انداز میں کہا جیسے کوئی بہت عظیم دریافت کر لی ہو۔ کیسے؟ اس بار سوال اس نے کیا۔ کیونکہ جب میں نے بیماری کا نام دیا تھا تو آپ کا چہرہ فوراً بدل گیا تھا۔ حورین نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اس نے چہرہ واپس چھت پر مرکوز کر لیا۔ پھر چند لمحے کچھ سوچتی رہی۔ باقی لوگ جب سنتے ہیں تو پہلے افسوس کرتے ہیں، پھر سوال پوچھتے ہیں۔ ایک سوگوار مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ آپ نے پہلے بیماری کو پہچانا، پھر مجھے دیکھا۔ اس نے لب لکیر کے مانند بند کر لیے تو کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ یہ لڑکی صرف زیادہ بولتی نہیں بلکہ بہت باریک بینی سے دیکھتی بھی ہے۔ تم لوگوں کو بہت غور سے دیکھتی ہو، اس نے بھی چھت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حورین نے مدھم سا مسکرا کر کندھے اچکائے۔ جب انسان خود زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہو تو لوگوں کو دیکھنا اچھا لگنے لگتا ہے۔ اس نے بڑی لاپرواہی سے کہا، لیکن اس کے آخری لفظ میں ایک ایسی تھکن تھی جو اس کی عمر سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اس نے چہرے کو موڑ کر اس کی طرف دیکھا تو نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر ٹھہر گئیں۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ اس نے یکدم پوچھا۔ 16۔ حورین نے اس کے پیچھے موجود وسیع کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت سورج کچھ نرم تھا کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد سفید بادل اسے اپنی آغوش میں لے لیتے۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ اگر میرا دل ٹھیک نہ ہوا اور ٹھیک ہونے تک کے عرصے میں مجھے غصہ آئے تو میں کیا کروں؟ اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی، لیکن شاید اس کے مشاہدے کے مطابق وہ لڑکی واقعی اپنی عمر سے زیادہ گہری سوچیں پالتی تھی۔ تو پھر سوچو کہ دل سے لڑنے سے بہتر ہے اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیا جائے۔ اس کے اس جملے کے بعد کمرے میں خاموشی اتر آئی۔ اس نے بستر پر اپنے پاس کھولے ٹیبلٹ کو بند کیا اور اسے آہستہ سے میز پر رکھا۔ پھر حورین کی طرف شیشے کے پار ہسپتال کے سبززار کو دیکھنے لگی۔ میز پر ایک ایسی خاموشی اتر آئی تھی جسے کوئی اجنبیت نہیں بلکہ احتیاط جنم دیتی ہے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اذان اورنگ نے جو سوال پوچھا ہے وہ اتفاقاً نہیں پوچھا۔ اس کے پاس یقیناً کوئی بنیاد ہے، ورنہ ان 2 تحقیقی منصوبوں کا ذکر کبھی نہ کرتا جنہیں کمپنی نے گزشتہ سال اچانک بند کر دیا تھا۔ محمد شخص نے پانی کا گلاس اٹھایا مگر پینے سے پہلے چند لمحے اسے ہاتھ میں ہی تھامے رکھا۔ اس نے اپنی نظریں اذان کے چہرے پر جمائیں جیسے اندازہ لگانا چاہتا ہو کہ سامنے بیٹھا شخص حقیقت میں کتنا جانتا ہے۔ کاروبار میں بعض اوقات ترجیحات بدلنی پڑتی ہیں اورنگ صاحب، آخر کار اس نے نہایت متوازن لہجے میں کہا۔ ہر منصوبہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتا۔ اذان نے اس بات یا انکار میں سر نہیں ہلایا۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر نہایت آہستگی سے اپنی پلیٹ کے کنارے رکھا کانٹا ہاتھ میں لیا، مگر کھانا شروع کرنے کے بجائے اسے دوبارہ وہیں رکھ دیا۔ یہ بات درست ہے، اس نے سکون سے کہا، لیکن ترجیحات اس وقت بدلی جاتی ہیں جب وسائل کم ہو یا اعتماد۔
مالیاتی سربراہ نے فوراً بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ وسائل کا مسئلہ ہرگز نہیں تھا مسٹر رورنگ، ہم صرف زیادہ مؤثر منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے تھے۔ دلچسپ۔ اذان نے پہلی مرتبہ ایک لفظ ایسا ادا کیا جس میں ہلکی سی دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ تو پھر وہ دو منصوبے غیر مؤثر تھے؟ جی، ہمارے خیال میں ان کی تجارتی افادیت محدود تھی۔ اور ان پر اب تک کتنی سرمایہ کاری ہو چکی ہے؟ اس کا اگلا سوال تیار تھا۔ مالیاتی سربراہ نے جواب دینے کے لیے فائل کا ایک صفحہ پلٹا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اذان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے صفحہ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر مطلوبہ اعداد فوراً نہ مل سکے۔ تبھی معمر شخص نے خود جواب دیا، تقریباً $120 ملین۔ اذان نے پہلی بار اس کی طرف براہ راست دیکھا۔ یعنی آپ نے $120 ملین صرف اس لیے چھوڑ دیے کہ منصوبہ کم منافع بخش تھا؟ بعض اوقات مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ بے شک۔ اذان نے ہلکے سے سر ہلایا۔ لیکن صرف اس صورت میں جب اس کے بدلے میں اس سے بہتر راستہ موجود ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے اگلا سوال کیا، وہ بہتر راستہ کیا تھا؟ اس مرتبہ جواب دینے میں معمول سے زیادہ دیر لگی۔ مالیاتی سربراہ نے ایک نظر معمر شخص کی طرف ڈالی، پھر قانونی مشیر کی طرف، اور آخر کار بولا، ہم نے اپنی تحقیق کا رخ نگرانی کے مربوط نظام کی طرف منتقل کر دیا۔ اذان نے میز پر رکھی ہوئی دستاویزات کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس نے اصل معاہدہ اپنے سامنے کھینچا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس نے پہلا صفحہ نہیں کھولا۔ اس نے سیدھا درمیان کے صفحات کھولے۔ قانونی مشیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہلکی سی حیرت اتری۔ اذان کے ہاتھ جیسے جانتے تھے کہ انہیں کہاں رکنا ہے۔ وہ چند لمحے خاموشی سے پڑھتا رہا۔ ریستوران کی فضا بدستور پرسکون تھی۔ آس پاس کی میزوں پر معمول کی گفتگو جاری تھی، مگر اس میز پر موجود چاروں افراد کے لیے جیسے وقت کی رفتار بدل گئی تھی۔ اذان نے ایک صفحے کے نچلے حصے پر انگوٹھا رکھا۔ یہ مسودہ آپ کی قانونی ٹیم نے تیار کیا ہے؟ قانونی مشیر نے پہلی بار پوری خود اعتمادی کے ساتھ جواب دیا، جی۔ اور ہر شق آپ کی منظوری سے شامل ہوئی؟ بالکل۔ اذان نے نظریں کاغذ سے نہیں ہٹائیں۔ اچھا ہے۔ یہ صرف دو لفظ تھے، مگر ان دونوں لفظوں نے قانونی مشیر کو عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ کبھی کبھی تعریف بھی سوال بن جاتی ہے۔ معمر شخص نے گفتگو کا رخ بدلنے کی غرض سے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو معاہدے کی مجموعی ساخت پسند آئے گی۔ ہم نے اسے دونوں کمپنیوں کے مفاد کو سامنے رکھ کر ترتیب دیا ہے۔ اذان نے معاہدہ بند کر دیا۔ مجھے بھی یہی امید ہے۔ اس کا لہجہ پہلے جیسا ہی تھا، نرم، مستحکم اور مکمل طور پر غیر جذباتی۔ پھر اس نے ایک ایسا سوال کیا جس کا بظاہر معاہدے سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، آپ کی تحقیقاتی ٹیم میں اس وقت کتنے سینئر حیاتی طبی انجینئر کام کر رہے ہیں؟ مالیاتی سربراہ نے حیرت سے پلکیں جھپکیں۔ معذرت؟ میرا سوال کافی واضح ہے، اذان نے اسے سکون سے کہا۔ آپ کے پاس اس وقت کتنے سینئر انجینئر ہیں جو اس منصوبے کو اگلے 5 سال تک سنبھال سکتے ہیں؟ چند لمحے گزر گئے، کوئی جواب نہیں آیا، کیونکہ یہ سوال ان اعداد و شمار میں شامل نہیں تھا جو وہ پیش کرنے آئے تھے۔ اذان نے خاموشی سے ان کے چہروں کو دیکھا اور اس کے ذہن میں پہلی اینٹ اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ اب اسے تقریباً یقین ہو چلا تھا کہ سامنے والی کمپنی کی اصل ضرورت سرمایہ نہیں تھی بلکہ کچھ اور وہ کچھ ایسا ہے جو ابھی تک لفظوں میں بیان نہیں کیا گیا تھا۔ قانونی مشیر نے پہلی مرتبہ اپنی نشست کی پشت سے ٹیک ہٹائی۔ اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا فولڈر آہستگی سے کھولا اور ایک نہایت باریک قلم انگلیوں میں لے لیا۔ قلم کا ڈھکن کھولتے ہوئے اس کی نظریں مسلسل اذان پر مرکوز رہیں۔ شاید وہ یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص اب کس سمت میں گفتگو لے جائے گا، کیونکہ اب تک ہونے والی ہر بات ان نکات سے مختلف تھی جن کی تیاری کر کے وہ یہاں آئے تھے۔ اذان نے معاہدے کی دستاویز دوبارہ اپنے سامنے رکھی مگر اسے کھولا نہیں۔ اس نے پہلے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، نہایت سکون سے کھانے کا ایک مختصر لقمہ لیا، پانی پیا اور رومال سے انگلیاں صاف کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ کھانا جاری رکھیے۔ تینوں نے رسمی طور پر اپنی اپنی پلیٹوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن واضح تھا کہ اب کسی کی توجہ ذائقے پر نہیں رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اذان نے خود خاموشی توڑی۔
میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ محمد شخص نے ہاتھ سے ہاتھ چھوڑ کر فوراً جواب دیا، جی ضرور۔ جب آپ نے اپنی کمپنی کے 2 تحقیقی منصوبے بند کیے تو اس وقت آپ کے تحقیقی شعبے کے کتنے سینئر انجینئر مستعفی ہوئے تھے؟ مالیاتی سربراہ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کانٹا بے اختیار پلیٹ سے ٹکرا گیا۔ آواز بہت معمولی تھی مگر خاموش میز پر صاف سنائی دی۔ معذرت۔ وہ چند لمحے رکا۔ اس سوال کا تعلق ہمارے موجودہ منصوبے سے؟ اذان نے پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ براہ راست نہیں۔ پھر ایک مختصر توقف کے بعد بولا، مگر آپ کی کمپنی سے ضرور ہے۔ قانونی مشیر نے نہایت متوازن لہجے میں گفتگو سنبھالی۔ ہر بڑی کمپنی میں لوگوں کا آنا جانا معمول کی بات ہے۔ بالکل۔ اذان نے فوراً اتفاق کیا۔ مگر ایک ہی برس میں 7 سینئر انجینئروں کا جانا معمول نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ خاموشی پہلے سے زیادہ گہری تھی۔ محمد شخص نے پہلی بار سوال کیا، آپ کو یہ تعداد کس نے بتائی؟ اذان نے جواب دینے کی بجائے ایک طرف موجود گلاس اٹھایا اور اس میں موجود مایا کا ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا، پھر گلاس اسی ترتیب سے واپس رکھا۔ کسی نے نہیں۔ پھر میں نے اندازہ لگایا ہے۔ مالیاتی سربراہ کی پیشانی پر ہلکی سی شکن اٹھی۔ صرف اندازے سے؟ اذان کا چہرہ اس لمحہ مکمل طور پر کسی بھی تاثر سے عاری تھا۔ نہیں، اس نے نہایت سکون سے کہا، آپ کی سالانہ رپورٹ سے۔ وہ تینوں خاموش رہے۔ اذان نے میز پر رکھی ہوئی ایک شیٹ اپنی طرف کھینچی۔ آپ نے پچھلے 2 برس میں تحقیقی اخراجات کم نہیں کیے۔ اس نے انگلی ایک خانے پر رکھی، مگر تنخواہوں کے مجموعی اخراجات میں اچانک کمی آئی۔ پھر اگلی سطر کی طرف اشارہ کیا۔ اسی سال آپ نے بیرونی مشاورتی خدمات پر خرچ تقریباً 2 گنا کر دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا تاکہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اگر تحقیق جاری ہو، خرچ تقریباً وہی رہے، مگر مستقل تنخواہیں کم اور عارضی مشاورت زیادہ ہو جائے۔ اس نے محمد شخص کی طرف دیکھا۔ تو اس کے صرف 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو آپ نے اپنی مستقل ٹیم کھو دی۔ وہ رکا۔ یا پھر آپ کو اپنی ہی ٹیم پر اعتماد نہیں رہا۔ اس مرتبہ محمد شخص نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ اطمینان باقی نہ رہا جو ملاقات کے آغاز میں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ لیے۔ آپ واقعی غیر معمولی تیاری کے ساتھ آئے ہیں مسٹر اورن۔ انہوں نے صرف زبان سے کہا نہیں بلکہ اس کا انداز اس بات کی عکاسی کر رہا تھا کہ وہ متاثر ہوا ہے۔ اذان نے کنکھیوں سے اپنے پیچھے بائیں جانب کھڑی مؤدب سی شیمون کو دیکھا اور ہلکا سا سر ہلایا۔ تیاری نہیں، عادت۔ یہ ایک لفظ تھا مگر اسی ایک لفظ نے میز پر بیٹھے تینوں افراد کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ سامنے بیٹھا شخص محض اعداد نہیں پڑھتا، ان اعداد کے درمیان موجود خاموش جگہیں بھی پڑھ لیتا ہے۔ اسی لمحے ویٹر دوبارہ میز کے قریب آیا۔ کیا میں آپ سب کے لیے کافی پیش کروں؟ اس نے نہایت احترام سے پوچھا۔ محمد شخص نے اس بات میں سر ہلایا مگر اذان نے ویٹر کی طرف دیکھ کر کہا، میرے لیے بغیر چینی اور دودھ کے۔ اس نے انگریزی میں کہا تو ویٹر نے سر ہلا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ قانونی مشیر نے پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ ہر چیز میں غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں؟ اذان نے اس کی طرف دیکھا۔ جہاں ضرورت نہ ہو وہاں اضافہ بہت جلد بوجھ بن جاتا ہے۔ اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ یہ جملہ بظاہر کافی کے بارے میں تھا مگر قانونی مشیر جان گیا تھا کہ شاید یہ جواب اس کے معاہدے کے لیے دیا گیا ہے۔ وہ بے اختیار اپنے سامنے رکھے فولڈر کی طرف متوجہ ہوا۔ اذان نے یہ حرکت بھی دیکھ لی اور اس لمحے پہلی بار اس کے ذہن میں وہ شک پوری طرح واضح ہو گئی جسے سامنے والے اب تک ایک معمول کی قانونی عبارت سمجھ رہے تھے۔ یونیورسٹی کے قدیم مگر پروقار طبی علوم کے شعبے کی عمارت سورج کی سنہری روشنی میں نہا رہی تھی۔ لمبی کھڑکیوں سے اندر آنے والی دھوپ لکڑی کی قطار در قطار نشستوں پر بکھر رہی تھی۔ آج غیر معمولی گہما گہمی تھی کیونکہ یہ ڈاکٹر آذر ظہیر کا بطور رضاکار استاد آخری دن تھا۔ لیکچر ہال میں تقریباً 100-200 کے قریب طلبہ موجود تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا سرگوشیاں تھم گئیں۔ السلام علیکم۔ اس نے مدھم مگر واضح انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آج کے جواب میں معمول سے زیادہ جوش تھا۔ آذر ہلکے سے مسکرایا، گال کا گڑا واضح ہوا۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے پروفیسر؟ یہ ایک لڑکی کی آواز تھی۔
جی بالکل، آج میرا آخری دن ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ سب کی خواہش تھی کہ رخصت ہونے سے پہلے میں چند ایسے سوالات دوں جن پر آپ آئندہ تحقیق کر سکیں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ کئی سر اسبات میں ہلے، کچھ آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، چند مثبت الفاظ گونجے، جبکہ چند طلبہ پر مشتمل کچھ گروپس سرگوشیوں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر مصروف تھے۔ آذر نے تمام پر طائرانہ نگاہ ڈال کر اپنا رخ میز کی طرف پھیرا جس پر اس کا لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ اس نے چند لمحے لیپ ٹاپ پر مصروف رہ کر اسے پروجیکٹر سے منسلک کیا۔ اگلے ہی لمحے سفید سکرین پر وہی صفحہ نمودار ہو گیا جو اس کے لیپ ٹاپ پر کھلا تھا، جس پر 5 سوالات ترتیب سے درج تھے۔ طلبہ کی اکثریت سکرین کی طرف متوجہ تھی جہاں وہ 5 سوال چمک رہے تھے۔ پہلا سوال: جب انسان شدید غم میں ہوتا ہے تو سینے میں حقیقی درد کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف احساس ہے یا جسمانی حقیقت؟ دوسرا سوال: کیا دل اور دماغ کے درمیان معلومات کا تبادلہ صرف اعصاب کے ذریعے ہوتا ہے یا اس کے اور بھی ذرائع ہیں؟ تیسرا سوال: انسان بعض اوقات کسی خطرے کو دیکھنے سے پہلے محسوس کیسے کر لیتا ہے؟ چوتھا سوال: قرآن میں دل، سمع، سننے اور بصر، دیکھنے کا بار بار ایک ساتھ ذکر کیوں آتا ہے؟ پانچواں سوال: اگر یادداشت دماغ میں محفوظ ہوتی ہے تو بعض جذباتی یادیں پورے جسم پر اثر کیوں چھوڑ دیتی ہیں؟ ان 5 سوالات کے بعد ایک اضافی سطر سرخ رنگ میں لکھی تھی: آج کے لیکچر کے لیے اوپر موجود 5 سوالات میں سے ایک سوال کا انتخاب کر۔ لیکچر ہال میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر سرگوشیاں شروع ہوئیں اور پھر چند ہاتھ اٹھے مگر اگلے ہی لمحہ کچھ آوازیں بلند ہوئیں۔ چوتھا سوال: نہیں، دوسرا، مجھے پہلا زیادہ دلچسپ لگ رہا ہے، دل اور دماغ والا سوال۔ آوازیں اور انتخابات جب لگاتار 2 منٹ تک اپنے اختتام کو نہیں پہنچے تو عادل نے ہاتھ اٹھا کر شور کم کیا۔ اچھا، ووٹ کر لیتے ہیں۔ اس نے حل پیش کیا جس پر شور کچھ تھم گیا، پھر چند لمحوں بعد واضح ہو گیا کہ دوسرا سوال سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ سوال منتخب کیا ہے۔ اس نے اسکرین پر چمکتے الفاظ پر نظر ڈال کر کہا جہاں لکھا تھا: دل اور دماغ کے درمیان معلومات کا تبادلہ صرف اعصاب کے ذریعے ہوتا ہے یا اس کے اور بھی ذرائع ہیں؟ حال میں کئی سر اس بات میں ہلے۔ آذر نے کرسی پر بیٹھنے کی بجائے میز کے کنارے سے ٹیک لگا لی۔ تفصیلی بات چیت سے پہلے میرا آپ سب سے ایک سوال ہے۔ طلبہ کی اکثریت اس کی جانب متوجہ تھی، سو اس نے سوال کے پہلے حصے سے شروع کیا: یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں کیوں آیا؟ یعنی تجسس کی وجہ؟ اگلا منظر کچھ یوں تھا کہ وہاں ایک دم خاموشی ہو گئی۔ کچھ طلبہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر مدھم سرگوشیاں پھیلائیں اور پھر اس نے ایک لڑکے کے ہاتھ کو اٹھتے دیکھا۔ اجازت ملنے پر پچھلی قطار میں بیٹھے لڑکے نے اعتماد سے کہا: پروفیسر، مجھے لگتا ہے شاید کیونکہ ہم عام طور پر دل کو جذبات اور دماغ کو عقل سے جوڑتے ہیں، اس لیے یہ سوال تجسس پیدا کرتا ہے۔ لڑکے نے آخر میں کندھے اچکائے۔ اچھا۔ ایک طلبہ نے ہاتھ اٹھایا۔ سر، بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ دل ٹوٹ جاتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، دل گھبراتا ہے، لیکن طبی اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ سوچ دماغ میں ہوتی ہے تو تضاد محسوس ہوتا ہے۔ آذر نے سر ہلایا۔ بہت خوب۔ اور ایک اور طالب علم بولا: سر، قرآن میں بھی بار بار دل کا ذکر آتا ہے، اس لیے تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر دل کی اہمیت صرف خون پمپ کرنے تک محدود کیوں نہیں؟ آذر کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اس نے آنکھیں چپکی۔ بہت اچھا نکتہ۔ پہلی قطار میں بیٹھی ایک طالبہ نے کہا: سر، جب انسان خوفزدہ ہوتا ہے تو دل تیز دھڑکتا ہے، جب خوش ہوتا ہے تب بھی، جب اداس ہوتا ہے تب بھی، تو لگتا ہے دل کسی نہ کسی طرح جس بات کو سمجھ رہا ہے۔ آذر نے زمین اور پھر سکرین کی طرف چہرہ موڑتے کہا: دل جذبات کو سمجھ رہا ہے یا دماغ دل کو ہدایت دے رہا ہے؟ طالبہ چند لمحے سوچتی رہی۔ شاید دونوں۔ اس نے لب کترے۔ لیکچر ہال میں ہلکی سی ہنسی پھیل گئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آذر نے جواب دیا۔ پھر اس نے چند قدم چلتے ہوئے پورے ہال پر نظر دوڑائی۔ آپ لوگوں نے بتایا کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں کیوں آیا۔ وہ رکا۔ اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں۔ تمام نگاہیں اس پر جم گئیں۔ آپ کے خیال میں یہ سوال میرے ذہن میں کیوں آیا؟ کیونکہ آپ عصبیات کے ماہر ہیں سر، ایک طالب علم نے فوراً جواب دیا۔ صرف اس لیے؟
جی شاید آپ نے مختلف ممالک میں تعلیم حاصل کی ہے، دوسرے دبلے پتلے لڑکے نے کہا۔ اور آپ نے اس موضوع پر تحقیق پڑھی ہوگی۔ آذر خاموش رہا۔ وہ ان تمام کے خیالات سینے پر ہاتھ باندھے میز سے ٹیک لگائے دلچسپی سے سن رہا تھا۔ پھر ایک اور آواز آئی، شاید آپ ایسے موضوعات پر لکھی بہت کتابیں پڑھتے ہیں۔ دلچسپ۔ اور شاید آپ کو فلسفہ بھی پسند ہے۔ کلاس میں کہکہا بلند ہوا۔ آذر بھی ہلکا سا مسکرایا۔ فلسفہ؟ جی سر، ورنہ ایک عصبیات کا مولج قرآن میں دل کے ذکر اور عصبی نظام کو ایک سوال میں جمع نہیں کرتا۔ آذر نے چند لمحے سب کو دیکھا۔ ان کے چہروں پر مزید کوئی اور خیال کا سایہ نظر نہ آنے پر اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اب کہ اس نے گردن اٹھا کر ان سب کو دیکھا تو چہرے پر وہیں پورے اسرار سکون تھا جس کی وجہ سے طلبہ اکثر اس کے اگلے جملے کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ دلچسپ، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو مختصراً آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے آیا کیونکہ میں نے کتابیں پڑھی، مختلف جگہوں پر تعلیم حاصل کی اور بہت سے مریض دیکھے۔ اکثریت نے اس بات میں سر ہلایا۔ حقیقتاً یہ سوال میرے ذہن میں آج سے تقریباً 20 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ اس کی وجہ چند جملے تھے جو میرے ذہن میں آ کر جیسے ٹھہر گئے تھے۔ وہ جملے نہ صرف مجھے مسلسل اپنی جانب متوجہ کرتے رہے بلکہ ان کی تہہ تک پہنچنے اور ان کے اصل مفہوم کو سمجھنے کا اشتیاق بھی میرے اندر بڑھتا چلا گیا۔ میں نے اس سفر میں ایک بات سیکھی ہے کہ کسی بھی سوال کے جواب تک پہنچ جانا یقیناً اہم ہوتا ہے، مگر میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ اہم یہ جاننا ہے کہ آخر وہ سوال پیدا ہی کیوں ہوا، اس کی جڑ کہاں ہے، وہ کون سا خیال، کون سا تجربہ یا کون سا لفظ تھا جس نے ذہن میں اس سوال کی بنیاد رکھی۔ کیونکہ جب انسان سوال کے وجود کی جڑ کو سمجھ لیتا ہے تو اکثر جواب خود بخود زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ جملے آپ سب کے سامنے اسکرین پر ظاہر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ کیا ان جملوں کو پڑھ کر آپ میں سے کسی کے ذہن میں بھی کوئی سوال پیدا ہوا، یا کوئی ایسا خیال جس نے آپ کو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے پر مجبور کیا ہو؟ اور ایک اہم تفصیل یہ ہے کہ میں نے یہ تمام جملے ایک کتاب میں پڑھے تھے جو یقیناً آپ سب نے کبھی نہ کبھی ضرور پڑھی ہوگی۔ اس کے کہتے ہی چند طلبہ کی پیشانیوں پر بل پڑے، جبکہ چند ایک نے حیرت سے ابرو اٹھا دیا۔ کئیوں کے ذہن بے اختیار اسکرین پر ابھرنے والے الفاظ کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ اب کافیوں کی پوری توجہ اس بڑی اسکرین پر مرکوز تھی، جیسے ہر شخص بے صبری سے ان جملوں کا منتظر ہو جنہوں نے برسوں پہلے ڈاکٹر آذر کے ذہن میں ایک سوال کو جنم دیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سب نے بھی وہی کتاب پڑھی ہو جو ڈاکٹر آذر نے پڑھی ہے؟ ایک لڑکی نے ہلکی آواز میں اپنے ارد گرد بیٹھے طلبہ کو متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے تو معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے یورپ سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے، پھر وہیں سے اسپیشلائزیشن بھی کی ہے۔ ایک دوسری لڑکی نے فون پر انگلیاں چلاتے ہوئے سرگوشی کی۔ یار، میں تو 10ویں تک گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں، پھر گورنمنٹ کالج اور اب یونیورسٹی میں ہوں۔ ایک دبلے پتلے لڑکے نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ یہ تو بہترین اداروں میں پڑھی ہیں اور ہمیشہ ٹاپر رہی ہے، اسے یقیناً معلوم ہوگا۔ اسی لڑکی نے پہلی قطار میں بیٹھی ایک طلبہ کی جانب دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ آذر نے گلا صاف کیا تو حال میں پھیلی سرگوشیاں خود بخود دم توڑ گئیں۔ تمام نگاہیں ایک بار پھر اسی پر مرکوز ہو گئیں۔ اس نے ریموٹ پر ایک کلک کیا جس کے ساتھ ہی بڑی اسکرین روشن ہو گئی، پھر دوسرا کلک ہوا اور ان کے ساتھ ایک صفحہ نمودار ہو گیا۔ اس پر چند جملے درج تھے اور نیچے ان کا ماخذ بھی لکھا تھا۔ اس نے طلبہ کے تاثرات کو ایک مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، پھر نگاہیں اسکرین پر ابھرے ہوئے الفاظ پر جما دیں۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے ایسے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، یا ایسے کان جن سے وہ سنتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ ان کے دل ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں مگر ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بے شک اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگا کر سنے اور وہ حاضر دل ہو۔ بے شک اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو
یا کان لگا کر سنیں اور وہ حاضر دل ہو۔ لیکچر ہال میں مکمل سکوت چھا گیا۔ چند لمحے پہلے تک جاری رہنے والی سرگوشیاں یکا یک دم توڑ گئی تھیں۔ تمام نگاہیں اسکرین پر جمی تھی جہاں یکے بعد دیگرے قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے اور ان کے تراجم نمایاں تھے۔ ان تمام آیات میں دل، عقل، سماعت، بصارت، تدبر اور انسانی شعور کا ذکر مشترک تھا۔ حال پر جیسے ایک سناٹا طاری ہو گیا۔ ہر شخص خاموشی سے ان الفاظ کو پڑھ رہا تھا۔ کسی کے چہرے پر حیرت تھی، کسی کے ماتھے پر سوچ کی شکنیں، اور کوئی بے اختیار ایک ہی آیت کو دوبارہ پڑھنے لگا۔ انہیں یوں گمسم دیکھ کر آذر نے ریموٹ پر ایک اور کلک کیا، مگر اگلی سلائیڈ آنے سے پہلے ہی ان سب کا سکوت اس بات کا اعلان کر چکا تھا کہ ان الفاظ نے ہر ذہن پر کسی نہ کسی درجے میں دستک ضرور دی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پہلی قطار کی جانب بڑھ گیا۔ انسان کی فطرت عجیب ہے۔ ہم جب بھی کسی شے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے انجام سے پہلے اس کے آغاز کی طرف لوٹتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے وجود میں آئی، کیوں وجود میں آئی، اور سب سے پہلے کس کے ذہن میں اس کا خیال پیدا ہوا۔ اسی جستجو میں ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، فلسفہ کے اقوال کھنگالتے ہیں، سائنس کی دریافتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اہل علم کے نظریات پڑھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچا، کیوں سوچا اور کن بنیادوں پر اپنے نتائج اخذ کیے۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا جیسے اگلے الفاظ کو ذہن میں ترتیب دے رہا ہو، مگر یہ تمام کوششیں، یہ تمام فکری مساعی ایک مقام پر آ کر اپنی محدودیت کا احساس دلانے لگتی ہے۔ جب انسان ایک ایسی کتاب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو 14 صدیاں پہلے نازل کی گئی ہو، اس کی نظریں پورے حال پر گھومی۔ وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا کہ ہر ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی سوال جنم لے رہا ہے۔ چند ایک ایسے بھی تھے جو بظاہر خود کو لاتعلق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کے کان بھی انہی الفاظ پر لگے ہوئے تھے، کیونکہ یہ کتاب محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ انسانی ذہن میں ابھرنے والے وسوسوں، دل میں جنم لینے والے تجسس اور روح میں اٹھنے والے سوالات کا آئینہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن سوالوں کو ہم آج اپنا انفرادی کشف سمجھتے ہیں، ان میں سے اکثر کے جواب اس میں پہلے سے موجود ہیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اگر میری پوری بات کو چند الفاظ میں سمیٹا جا سکے تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ قرآن کریم ایک معمہ ہے، ایک ایسی پراسرار کتاب جس کے ہر لفظ میں معنی کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہ کوئی عام متن نہیں کہ سرسری نظر سے پڑھ لیا جائے اور سمجھ بھی لیا جائے، نہیں، اس کے لیے توجہ درکار ہے، تدبر درکار ہے، اور سب سے بڑھ کر تجسس درکار ہے، کیونکہ بصورت دیگر الفاظ بکھر جاتے ہیں، مفہوم منتشر ہو جاتا ہے، اور انسان کے ہاتھ ایک بے ترتیب تاثر کے سوا کچھ نہیں آتا۔ لہٰذا سوال کرنا کبھی مت چھوڑو، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ ہر سوال کا جواب ہر دروازے پر نہیں ملتا۔ کچھ جوابات صرف وہیں ملتے ہیں جہاں سے سوالوں کا آغاز ہوا تھا۔ آذر نے ریموٹ میز پر رکھ دیا اور چند قدم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے لیکچر ہال کے وسط میں آ گیا۔ اس کی نظریں ایک ایک چہرے پر ٹھہرتی چلی گئیں جیسے وہ ہر طالب علم کے ذہن میں اٹھنے والے سوال کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند لمحے اس نے کچھ نہیں کہا، حال کی خاموشی اب پہلے سے کہیں زیادہ گہری محسوس ہو رہی تھی۔ تو اس نے سکوت توڑا۔ اب بتائیے، آپ سب کے ذہن میں ابھی ایک ہی سوال چل رہا ہے نا؟ اس نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ سلسلہ وہیں سے شروع کرنا چاہا۔ چند طلبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے جان بوجھ کر وہ آیات آپ کے سامنے رکھی تھیں کیونکہ میں صرف ان کے معنی پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس احساس پر بات کرنا چاہتا تھا جو انہیں پڑھنے کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ وہ پہلی قطار کی جانب آیا۔ آپ میں سے کئی لوگ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہی کیوں میں نے دل کے ذکر کو اس زاویے سے دیکھا؟ کیوں میں نے اسے طب اور انسانی جسم کے ساتھ جوڑ کر سوچا؟ اس نے حال پر نظر دوڑائی۔ چلیے اندازہ لگائیے، غلط جواب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بعض اوقات غلط اندازہ بھی صحیح سوال تک پہنچا دیتا ہے۔ چند لمحے گزرے تو پچھلی قطار سے ایک لڑکے نے ہاتھ اٹھایا۔ جی سر، شاید آپ نے پہلے ہی کسی سائنسی تحقیق میں اس بارے میں پڑھ لیا ہوگا، پھر جب قرآن میں یہی بات دیکھی تو آپ کے ذہن میں تعلق بن گیا۔ آذر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا اندازہ ہے، مگر نہیں۔ دوسری جانب سے ایک لڑکی نے ہاتھ بلند کیا۔
سر شاید آپ بچپن سے ہی مذہبی کتابوں میں دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے یہ سوال پیدا ہوا۔ یہ بھی نہیں، ایک اور لڑکے نے کہا۔ سر ہو سکتا ہے کسی مریض کے ساتھ کوئی ایسا تجربہ ہوا ہو جس نے آپ کو اس طرف متوجہ کیا ہو۔ آذر چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ان میں سے کوئی بھی وجہ اصل وجہ نہیں ہے؟ حال میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے دوبارہ ریموٹ ہاتھ میں اٹھایا، مگر اسکرین کی طرف دیکھنے کی بجائے طلبہ کی طرف متوجہ رہے۔ اصل وجہ بہت سادہ تھی۔ میں نے ایک کتاب میں بار بار دل کا ذکر ایسے انداز میں دیکھا جیسے وہ صرف خون پمپ کرنے والا عضو نہ ہو، بلکہ سمجھنے، غور کرنے، سچ کو پہچاننے اور انسان کے باطن سے جڑا ہوا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ وہیں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، اور وہ سوال یہ نہیں تھا کہ اس کتاب کا مطلب کیا ہے۔ اس نے اسکرین پر اگلی سلائیڈ ظاہر کی۔ بڑے حروف میں ایک سوال نمایاں ہوا۔ کیا دل اور دماغ کے درمیان معلومات کا تبادلہ صرف اعصاب کے ذریعے ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی حیاتیاتی ذرائع موجود ہیں؟ حال میں کئی نظریں بے اختیار ایک دوسرے کی طرف اٹھی۔ آذر نے طلبہ کی جانب دیکھا۔ اب میں آپ سے یہی سوال پوچھتا ہوں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پورے حال کو مخاطب کیا۔ جس کا جو خیال ہے بلا جھجک بتائے۔ اس وقت ہمیں درست یا غلط جواب نہیں چاہیے، صرف آپ کی موجودہ سمجھ جاننی ہے۔ پھر چند ہی لمحوں میں کئی ہاتھ ایک ساتھ بلند ہوئے۔ اچھا، جنہیں لگتا ہے کہ دل اور دماغ کے درمیان معلومات کا تبادلہ صرف اعصاب کے ذریعے ہوتا ہے، ہاتھ بلند کریں۔ حال میں زیادہ تر ہاتھ اب بھی اوپر تھے۔ اس نے ایک نظر ڈالی، پھر کہا، اور جنہیں لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہو سکتا ہے۔ اس مرتبہ ہاتھ کم تھے مگر تھے۔ جنہیں یقین نہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ چند طلبہ نے جھجکتے ہوئے ہاتھ بلند کیے تو اس کے لبوں پر مدھم سے مسکراہٹ آ گئی۔ بہت خوب۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں تحقیق شروع ہوتی ہے، جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ اسے سب کچھ معلوم نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ لیے۔ اب اپنی تمام آرا، قیاس، آرائیاں اور ذاتی تجربات کو چند منٹ کے لیے ایک طرف رکھ دیجیے۔ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کن شواہد کی بنیاد پر اپنے نتائج اخذ کیے ہیں۔ وہ واپس مڑا اور قدم قدم چلتا میز تک۔ پھر اس نے اسکرین پر اگلی سلائیڈ ظاہر کی۔ کئی صدیوں تک طب کا عمومی تصور یہ تھا کہ دل صرف ایک عضلہ ہے جس کا بنیادی کام خون کو پورے جسم میں پہنچانا ہے، جبکہ سوچنا، یاد رکھنا، فیصلہ کرنا اور احساسات کو سمجھنا صرف دماغ کا کام ہے۔ اس نظریے نے برسوں تک طب کی بنیاد بنائے رکھی، اور اس میں کوئی غیر معمولی بات بھی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت دستیاب شواہد یہی بتاتے تھے۔ اس نے چند قدم چلتے ہوئے اگلی سلائیڈ پر اشارہ کیا۔ پھر جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھی، سائنسدانوں نے انسانی جسم کے عصبی نظام، نروس سسٹم کو زیادہ گہرائی سے سمجھنا شروع کیا، خاص طور پر ایک اہم عصب، ویگس نرو، دماغ اور جسم کے مختلف اعضاء کو جوڑنے والی بڑی عصب تحقیق کا مرکز بنی۔ ابتدا میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ دماغ صرف دل کو ہدایت دیتا ہے، لیکن بعد کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ دل بھی مسلسل دماغ کو معلومات بھیجتا رہتا ہے، یعنی رابطہ صرف ایک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ ہے۔ اس نے طلبہ کی طرف دیکھا جو بھرپور توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دل صرف ایک پمپ ہوتا تو اسے دماغ کو اتنی معلومات بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ چند طلبہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ اسی سوال نے مزید تحقیقات کو جنم دیا۔ اس نے اگلی سلائیڈ بدلی۔ بعد میں بعض محققین نے دل کے اندر موجود ایک ایسے عصبی جال، نیورل نیٹ ورک کی نشاندہی کی جس میں ہزاروں عصبی خلیے، نیورونز موجود ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر بعض سائنسی حلقوں میں اسے غیر رسمی طور پر ہارٹ برین کہا جانے لگا۔ اس نے فوراً اگلا جملہ ادا کیا، لیکن یہاں ایک بات واضح رہنی چاہیے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دل دماغ کی جگہ لے لیتا ہے، یا انسان دو دماغ رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دماغ اب بھی جسم کا مرکزی اعصابی مرکز ہے، البتہ دل اپنی حیاتیاتی سرگرمیوں کے ذریعے دماغ پر اثر ضرور ڈالتا ہے۔ اس نے ریموٹ واپس میز پر رکھ دیا۔ پھر مزید تجربات میں دل کی دھڑکن کے انداز، جسے ہارٹ ریٹ ویریبلٹی، دھڑکنوں کے درمیانی وقفوں میں آنے والی تبدیلی کہا جاتا ہے، کا مطالعہ کیا گیا۔
معلوم ہوا کہ خوف، اضطراب، سکون، شکر گزاری اور دیگر جذبات دل کی دھڑکن کے انداز کو بدل دیتے ہیں، اور یہی تبدیلیاں دماغ کی توجہ، فیصلہ سازی اور بعض ذہنی افعال پر بھی اثر ڈال سکتی ہیں۔ حال میں کئی طلبہ پوری توجہ سے نوٹس لینے لگے۔ اسی دوران اعصابی سائنس، نیورو سائنس میں ایک اور اہم نظریہ سامنے آیا، جس کے مطابق انسان کے فیصلے صرف منطق پر قائم نہیں ہوتے۔ ہمارا جسم، ہمارے احساسات، ہماری سابقہ کیفیات سب مل کر دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، جسم صرف دماغ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا بلکہ خود بھی مسلسل معلومات فراہم کرتا رہتا ہے۔ اس نے چند لمحے توقف کیا۔ آج جدید سائنس ایک اور اصطلاح استعمال کرتی ہے، انٹروسپشن، دل کے اندر ہونے والی کیفیتوں کا شعور۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دماغ ہر لمحہ جسم کے اندر سے آنے والے بے شمار اشاروں کو وصول کر رہا ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن، سانس کی رفتار، فشار خون اور کئی دوسری حیاتیاتی عوامل، ان تمام معلومات کو یکجا کر کے ہی ہمارا دماغ کسی کیفیت کو سمجھتا، اس کا تجزیہ کرتا اور رد عمل اختیار کرتا ہے۔ اس نے ایک نظر پورے حال پر ڈالی۔ چنانچہ اگر آج کے سوال کی طرف واپس آئیں تو موجودہ سائنسی شواہد ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دل اور دماغ کے درمیان رابطہ صرف ایک سادہ اعصابی تار کا نام نہیں، یہ اعصاب، حیاتیاتی پیغامات، جسمانی کیفیات اور مسلسل دو طرفہ معلومات کے تبادلے پر مشتمل ایک نہایت پیچیدہ نظام ہے۔ وہ خاموش ہوا، جیسے جان بوجھ کر طلبہ کو چند لمحوں کے لیے سوچنے کا موقع دے رہا ہو۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے گہرا سانس لیا۔ حال میں اس قدر سکون تھا کہ نوٹس لکھتے قلموں کی مدھم آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک نظر پورے حال پر ڈالی، پھر نہایت متوازن لہجے میں بولا، مجھے امید ہے کہ اب آپ میری ابتدائی بات کو پہلے سے بہتر انداز میں سمجھ رہے ہوں گے۔ میرا مقصد یہ ثابت کرنا ہرگز نہیں تھا کہ سائنس کسی مذہبی کتاب کو ثابت کرتی ہے یا کسی مذہبی کتاب کو سائنس کی ضرورت ہے۔ دونوں کا دائرہ کار مختلف ہے اور دونوں سے سوال پوچھنے کا انداز بھی مختلف ہے۔ وہ چند قدم چلتے ہوئے پہلی قطار کے قریب آ گئے۔ میں صرف آپ کو اپنا سفر بتانا چاہتا تھا۔ ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا۔ اس سوال نے مجھے پڑھنے پر مجبور کیا، پھر تحقیق کی طرف لے گیا، پھر تجربات، مقالات اور سائنسی شواہد کی طرف۔ میں نے ہر اس جگہ جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جہاں اس سوال کے بارے میں سنجیدہ کام ہوا تھا۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایک اچھا محقق وہ نہیں ہوتا جس کے پاس سب جواب ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو صحیح سوال پوچھنا جانتا ہو، کیونکہ اگر سوال درست ہو تو جواب تک پہنچنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ چند طلبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر لوگ جواب یاد کرنے پر تو بہت وقت صرف کرتے ہیں، لیکن سوال پیدا کرنے پر بہت کم۔ حالانکہ علم کا آغاز جواب سے نہیں، سوال سے ہوتا ہے، اور جتنا گہرا سوال ہوگا اتنا ہی گہرا علم حاصل ہوگا۔ اس نے ریموٹ دوبارہ ہاتھ میں لیا۔ اسی لیے میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہوں گا، کسی بھی نظریے کو صرف اس لیے قبول مت کیجیے کہ وہ مشہور ہے، اور صرف اس لیے رد بھی مت کیجیے کہ وہ آپ کے موجودہ علم سے مختلف ہے۔ پہلے سوال کیجیے، پھر تحقیق کیجیے، پھر شواہد دیکھیے، اور اس کے بعد اپنی رائے قائم کیجیے۔ اس کی آواز میں اب پہلے سے زیادہ ٹھہراؤ تھا، اور شاید یہی وہ عادت ہے جو ہر ایک طالب علم کو صرف امتحان پاس کرنے والے فرد سے الگ کرتی ہے۔ وہ زندگی بھر سیکھتا رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر سوال زندہ رہتے ہیں۔ اس نے ایک کلک سے اسکرین تاریک کر دی۔ آج کے لیکچر سے اگر آپ صرف ایک بات اپنے ساتھ لے کر جائیں تو وہ یہ ہو کہ سوال کرنے سے کبھی مت گھبرائیے، لیکن یہ ضرور دیکھیے کہ آپ کا سوال کہاں سے پیدا ہوا ہے اور اس کا جواب تلاش کرتے وقت آپ کس بنیاد پر اپنے نتائج اخذ کر رہے ہیں۔ اس نے سانس لینے کا وقفہ لیا اور پھر نہایت سادہ انداز میں کہا، کیونکہ بعض اوقات ایک درست سوال برسوں کی تحقیق سے بھی زیادہ قیمتی ثابت ہوتا ہے۔ حال میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی الجھن کی نہیں، غور و فکر کی تھی۔ پارٹ 3 has been completed اور یہ ایپیسوڈ اب تک کا میرا فیورٹ تھا۔ خیر لمبا بھی کافی تھا، پڑھتے پڑھتے میرا تو گلا سوکھ گیا، بٹ اٹ واز ورتھ ریڈنگ۔ لائک اس میں کچھ نئے کریکٹرز بھی آئے ہیں۔ وہ کتنی مزے کی تھی، کیوٹ سی لڑکی جو ایک اسکول ٹیچر تھی، اس کے کنسیپٹس بھی بڑے مزے کے تھے، اور پرسنلی مجھے اس طرح کے کریکٹرز بڑے اچھے لگتے ہیں جو سافٹ بھی ہوں اور سیریس بھی ہوں۔
لائک زیادہ کوئی ماچو مین بھی نہ ہو اور زیادہ ہی کلینجی بھی نہ ہو, تو بڑا پرفیکٹ بیلنس تھا. مجھے وہ لڑکی بڑی اچھی لگی. آج سر ٹھیک ہے بھیا, ہم تو پہلے آپ کے فین ہو گئے, آپ مزید اتنی اچھی باتیں کر کے اپنا فین نہ بنائے. تھینک یو سو مچ. وہ جو اس کا کلیگ تھا, اس کا جو اس نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا نا, دیٹ واز مائی فیوریٹ پارٹ. اور ہورین کتنی کیوٹ ہے, کتنی کیوٹ ہے اس ایپیسوڈ میں. ہورین اتنی کیوٹ لگ رہی ہے. شکر ہے اذان پہ نہیں گئی. اذان کا ویسے تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے اس میں امپیکٹ, کبھی سیریس ہو جاتی ہے کبھی فنی ہو جاتی ہے. اور اذان بھائی صاحب اس کا الگ ہی ہو رہا ہے. وہ الگ ہی انسان ہے, وہ الگ ہی دنیا کا بندہ ہے. وہ جب بھی آتا ہے تھوڑا سا بولتا ہے اور پھر اورا انفینٹی کر کے چلا جاتا ہے. ایٹ اے پوائنٹ مجھے ان بیچاروں پہ ترس آ رہا تھا جن کے ساتھ وہ میٹنگ کر رہا تھا کہ بھائی وہ اگلے بیچارے ہر بات پہ بے عزت کر رہے, ہر بات پہ بھیا بس کر دے, اٹس اوکے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہیرو ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی ایسے انسلٹ کرتے. پھر بڑا ٹھیک کیا اس نے, لیکن he was so clever for that یار. ہر بزنس مین ہے, اتنا پیسہ ایسے تھوڑی نا کما لیا بھیا, کچھ نہ کچھ کر کے کمایا. تو یہی کر کے کمایا ہے اذان نے. مجھے سمجھ آ گئی ہے جو فائلیں درمیان میں سے کھول کے اگلوں کو ہارٹ اٹیک دیتا ہے نا, سمجھ آ گئی مجھے اس کی ساری. یہ صرف نان چیلنج نہیں ہے, یہ ان ایکسپیکٹڈ آدمی ہے. کب اس کے منہ سے کیا نکل جائے کوئی پتہ نہیں چلتا. سو اپنی سیٹس تھام کے اذان کا سین پڑھا کیجیے اور سنا کیجیے. مزہ آ رہا ہے کافی. اب نیکسٹ پارٹ ہے کہ لاسٹ پارٹ ہوگا اس کا, اس میں پوری کوشش کروں گی, بے شک سانس سوکھ جائے, خلق رک جائے, آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ نیکسٹ پارٹ لاسٹ پارٹ ہو ایپیسوڈ 1 کا, کیونکہ میرا تو دل کر رہے کہ دن میں سارا پڑھ لوں. خیر, اسٹے ٹیونڈ انٹل دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.